अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का आप लोग का। एंड आज जो है वो हमारा टॉपिक होगा दैट्स अंडरस्टैंडिंग द इम्पोर्टेंस एंड डेवलपमेंट ऑफ मोरल वैल्यूज इन क्रिमिनल जस्टिस एंड लॉ इन्फोर्समेंट करियर। ओके, बेसिकली इससे हम क्या निकालना चाह रहे हैं, जो हमारा वैल्यूज़ होंगी वो क्या होंगी, इसमें से हम क्या लर्न करना चाह रहे हैं. सो दैट्स इंपॉर्टेंस एंड डेवलपमेंट ऑफ मोरल वैल्यूज़ enabling them in confident decision making. So basically the idea is that जब आप ड्यूरिंग द फील्ड होते हैं, आप फॉर इंस्टेंस रेड कर रहे हैं, आप अरेस्ट करना है आपने किसी को, या आपने किसी से कोई अरेस्ट करने के बाद कोई और एनॉमली क्रिएट हो जाती है, आपने वहां पे कैसे रिएक्ट करना है, तो उसके अंदर आपकी मोरल वैल्यूज क्या होनी चाहिए. ठीक है, यानी कि आप क्या कहते हैं इसे, हाउ शुड आई से, यानी कि जो आपको बाज़ वक़्त अपने अंदर से गट फीलिंग होती है ना, एक अंदर से आवाज़ आती है कि ओके फाइन, मतलब ठीक है, ये बंदा या ये पर्टिकुलर शख्स जो है ये मुलजिम है, लेकिन क्या मेरा कितना हार्श मैं इससे रवैया रख सकता हूँ या रखना चाहिए मुझे, या इसको, या मुझे क्या अलाउ करता है मेरा ज़मीर, या मैं इस किस तरीके से अपने यानी कि इसके साथ मैं बिहेव करूँ. फॉर इंस्टेंस, क्या मुझे इसको भूखा प्यासा रखना चाहिए फॉर सम रीज़न, एंड सो एंड सो फोर्थ. सो ये सब बॉइल्स डाउन होता है किस चीज़ पे, आपकी मोरल वैल्यूज़ पे. आपकी मोरल वैल्यूज़ होती हैं और होनी चाहिए, ठीक है, जो कि अल्टीमेटली हेल्प करेगा आपको आपकी ही इमेज को लाइक पफी बनाने में, बेहतरीन करने में. आपको इसका जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट है वो बहुत ज़बरदस्त किस्म का होता है. ठीक है, decision making. Any decision has three main components, right? There is first goal or set of goals that the decision maker would like to achieve. कोई भी डिसीजन होता है, तो वो उसके इसके तीन तीन कंपोनेंट्स होते हैं, लाइक बेसिक तीन कंपोनेंट्स होते हैं जिसके ऊपर बेस करता हुआ डिसीजन जो है वो बनता है. ठीक है, so the first goal or set of goals that the decision maker would like to achieve, it is reasonable and useful for analysis and assume the decision maker, such as police officer, prosecutor, or judge, has some objective or objectives that may be specified. ठीक है, तो नंबर वन चीज क्या है कि लाइक एक आपकी एनालिसिस होती है ऑफ द सिचुएशन. सो हाउ reasonable you are to the analysis. यानी कि लेट्स से सेम एविडेंस है, मैंने पहले भी बताया था आपको, लाइक सेम एविडेंस है, सेम हकीकत है, लेकिन मेरा पर्सपेक्टिव आपके पर्सपेक्टिव से चेंज होगा. ठीक है, सो अब इसके अंदर ये है कि जो आपका जो एनालिसिस है वो कितना ज़्यादा रीजनेबल है, नंबर वन. ठीक है, कोई भी डिसीजन मेकर है, फॉर इंस्टेंस पुलिस ऑफिसर्स हैं आपके केस में, सिंस यू आर पुलिस ऑफिसर, तो कोई आपका ऑब्जेक्टिव होगा इन ऑर्डर टू मेक द डिसीजन. ठीक है, दिस इज इफ देयर इज अ डिसीजन प्रॉब्लम, द डिसीजन मेकर विशेस to bring about some changes in the state of affairs or has desire to optimize some results. ठीक है, क्या है कि अगर जो डिसीजन मेकर है वो, अगर वो ये चाहता है कि कोई भी जब उसको फैसला करना होता है, ठीक है, कोई भी जब उसको फैसला करना होता है तो वो चाहता है कि उसको उसको डिजायर्ड रिजल्ट्स मिले, तो उसको अपने जो डिसीजन है उसको ऑप्टिमाइज करना होता है. ठीक है, यानी कि जो उसका फैसला है, फैसला, ठीक है, फैसला लेना किसे कहते हैं, फैसला आप जब कभी भी कोई दो मुश्किल रास्ते होते हैं उसमें से किसी एक चीज को चूज करने को फैसला करते हैं. ठीक है, डिसीजन कभी भी आसान चीजों पे नहीं होता. डिसीजन कहते ही उसको हैं जब दो एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन और उसमें आपके पास हो कि आपको ईस्ट जाना है या वेस्ट जाना है. ठीक है, सो and then you decide something. So again, what kind of results that you are expecting, आपके desired results क्या है जो आप expect कर रहे हैं. For example, the prosecutor may wish to achieve a conviction of the alleged offender
in the court, and the judge may desire an optimal sentence for both the protection of society and the rehabilitation of the offender. ठीक है. अब ये एग्जाम्पल हमारे पास एक आई है कि अगर मिसाल है प्रोसिक्यूटर जो है वो ये अचीव करना चाह रहा है कि वो यानी कि जिसको प्रोसिक्यूट कर रहा है उसकी कन्विक्शन करे, नंबर वन, ठीक है. और जो जज है उस वो ये चाह रहा है कि मतलब मेरा सेंटेंस जो है वो ऐसा हो कि जो कि सोसाइटी और रिहैबिलिटेशन दोनों के लिए बेहतर हो, ठीक है. सो दैट कैन गो in line, right? These things can go in line. Second, there are some alternatives. If there is no choice, there is no decision problem. ठीक है. मैंने आपको पहले ही बताया, डिसीजन होता ही उस वक्त है जब आपके पास कोई दो मुश्किल चीज़ें हों या दो मुश्किल रास्ते हों चूज़ करने के लिए, और उसमें से आप जो है वो एक रास्ता चूज़ कर रहा है, ठीक है. गॉड फॉरबिड कोई पुलिस रेड टीम करने जाती है एंड देन वहाँ पे आपको बहुत हैवी जो है वो रेजिस्टेंस होती है. सो यू हैव टू चूज वन थिंग, ठीक है. यू हैव टू चूज वन थिंग वो कि आप क्या वो करना चाह रहे हैं. एंड अगर आप वहाँ पे रहते हैं, आपको बहुत हैवी जो जो फोर्सेस हैं वो बहुत हैवी फायरिंग कर रही हैं, एंड हाइपोथेटिकली दे हैव ऑल द शेल्स एंड बॉम्ब्स एंड व्हाटएवर, और आप लोगों ने कवर लिया हुआ है, ठीक है. So now decision is to be there, wait for the reinforcement, or slowly back down so that you can save your life first. यानी कि आप अपने आप को पीछे धकेलें और अपनी जिंदगी बचाएं, या वहीं पे रहें, कवर लें और मजीद reinforcement मंगवाएं. Now this is a decision, ठीक है. अब इसमें से क्या बेहतर होगा, क्या निस्बतन बेहतर होगा. एंड ऑलवेज रिमेंबर डिसीजन के ऊपर in my hostile environment training, I have personally learned from the forces, US Navy SEALs के इनके soldiers होते थे. So they said very interesting thing. वो कहते थे कि कोई भी दो फैसले हैं, उसमें से ये देखें कि कोई एक फैसला 1% अगर बेहतर है, इफ एनी डिसीजन इज 1% स्मार्टर, तो वो जो 1% बेहतर डिसीजन है आपने उसकी तरफ जाना है. दो रास्ते हैं. आप कहेंगे अच्छा फाइन, ये जो दूसरा वाला डिसीजन है ये थोड़ा सा तो बेहतर है, इससे क्या ज्यादा फर्क पड़ेगा. नहीं, फॉरगेट अबाउट इट. 1% भी फर्क पड़ रहा है, गो फॉर द न्यू डिसीजन, ठीक है. सो it is very very important to note that the decision maker usually has within the law and agency rules or regulation considerable discretion in choosing a course of action, ठीक है. अच्छा, अब जो डिसीजन मेकर है उसके पास अच्छे खासे जो लॉ के अंदर अच्छे खासे उसके पास इख्तियारात होते हैं. आप लोग के पास अच्छी खासी डिस्क्रिप्शन होती है टू मेक द डिसीजन विद इन द लॉ अगेन, ठीक है. आपने किसी शख्स को पिलियन राइडिंग पे पाबंदी लगी हुई है, डबल डबल सवारी पे, ठीक है. आपने बच्चों को पकड़ा, दो बच्चों को पकड़ा, उनको आपने लॉकअप कर दिया, ठीक है. अब वो लॉकअप में है, यू कैन रीड देयर बॉडी लैंग्वेज, यू कैन, तो आप उनको देख सकते हैं, अंदर से देख सकते हैं कि वो बड़े परेशान हो रहे हैं, गलती हो रहे हैं, पशेमान है, आइंदा नहीं करेंगे एंड ऑल दैट. अब यहाँ पे क्या है कि ये आपका एक एक आपके पास डिसीजन है, ठीक है, पाबंदी लगी हुई है, लेकिन अब ये आपके पास एक डिसीजन है कि क्या आप इनको इनके ऊपर एफआईआर काटना चाहते हैं ऑल द वे, इनको थाने से और इनके पूरा रिकॉर्ड खराब करेंगे, या आप इनको थोड़ा लॉकअप में डरा धमका के इनको छोड़ देंगे ताकि नेक्स्ट टाइम ये कानून क्यों करें. याद रखें कि पुलिस का एक बहुत बड़ा काम ये होता है कि एक 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 ऐसा सिस्टम का एक गार्ड के तौर पे या सिस्टम के एक काइंड ऑफ वॉचमैन के तौर पे इस तरीके से स्टैंड बाय हो कि लोगों को ये खौफ हो के ओके फाइन, मैं अगर कोई काम गलत करूंगा देन पुलिस है, पुलिस जो है वो मुझे या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के कोई भी वो हैं तो मुझे मेरी लाइफ मिजरेबल हो सकती है या बुरी हो सकती है एंड सो फॉर्थ.
تو یہ وہ چیز ہے جس کو آپ نے جو ہے نا بڑے اس پہ مد نظر رکھنا ہے. آپ کا کام یہ نہیں ہے کہ آپ نے بروٹلی ہر دفعہ ہر ایک کو پنش کرنا ہے. آپ کا کام یہ ہے کہ آپ گراؤنڈ پہ موجود ہیں اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ایک اچھا ڈیسیجن ہے. ٹھیک ہے, ایک چیز جس کے اوپر آپ سمجھتے ہیں کہ فار انسٹنس یہ میں نے ڈبل سواری کی بات کی پلین رائڈنگ کے اوپر, اگر آپ نے یہ فیصلہ کیا فار ایگزامپل کہ ایف آئی آر مجھے نہیں کاٹنی, ٹھیک ہے, سو کیا ہوگا کہ آپ جو ہے وہ یعنی کہ ایک تو ایف آئی آر نہیں کاٹیں گے, اس بچے کا ریکارڈ خراب نہیں ہوگا آل دا وے, اور آپ کو یہ کنسیڈر ہو گیا کہ اب یہ دوبارہ کبھی نہیں کرے گا. تو ایک یہ جو کہ اصل کام ہے, قانون کا اصل کام کیا ہے کہ لوگوں کے اندر یہ چیز لاگو کر دینا کہ اچھا مجھے غلط کام نہیں کرنا ہے بیکاز میں پرابلم میں آ سکتا ہوں. تو یہ ہو گیا. تیسرا بڑا کام کیا ہوا, آپ یہ دیکھیں پوری گورنمنٹ مشینری پہ اس ایک کیس کا بوجھ نہیں پڑا. پوری گورنمنٹ مشینری پہ اس ایک کیس پہ کتنا زیادہ پیسہ خرچ ہونا تھا, پروسیکیوشن کا پیسہ خرچ ہونا تھا, ٹائم خرچ ہونا تھا, انویسٹیگیشن جو آئی اوز ہیں ان کا ٹائم خرچ ہونا تھا, اینڈ دین پھر ججز کا ٹائم خرچ ہونا تھا, اور اچھا خاصا پیسہ خرچ ہوتا, اور پھر اگر اس کو کنوکشن ہو جاتی, مثال ہے کوئی جیل ہو جائے اور سم تھنگ لائک دیٹ, تو پھر اب آپ امیجن کریں کہ صرف ایک کیس سے کتنا فرق پڑتا ہے. ہم جب ججز کی ہمارا سیشن چل رہا تھا ٹریننگز کا, ججز کا بھی اور پروسیکیوٹر کا بھی, تو اس کے اندر ان کو بھی یہ بتایا کہ آپ لوگ کے بھی ڈیسیجن بہت میٹر کرتے ہیں, لیکن اس کے اندر بھی ایک یہ چیز ڈسکشن میں آئی تھی کہ کیونکہ پولیس اس کا فرسٹ اینڈ ہوتا ہے, جج اس کا لاسٹ اینڈ ہوتا ہے, رائٹ. سو اور دونوں کے ڈیسیجن بہت زیادہ میٹر کرتے ہیں, بہت زیادہ میٹر کرتے ہیں, آئی مین پروسیکیوٹرس کی بھی کرتے ہیں, بٹ آپ کے پاس بہت زیادہ لیوے ہوتا ہے کہ کتنے سینسبلی کیس آپ نے رجسٹر کرنے ہیں, اور اس کے پیچھے اگین آپ موٹیو کیا چاہ رہے ہیں اس کا. سو دیٹس واٹ یو نیڈ ٹو ٹیک کیئر آف. The decision maker has some information to guide the selection among alternatives in order to qualify as information in this sense. The data available about the alternative must be related to the goals of the decision. That is, the data must be relevant. The definition of relevance of this context is that the data must reduce uncertainty about the consequences of decision. اچھا, اگین وہی بات ہو رہی ہے, لیکن تھوڑا سا اس کو الیبوریٹ کر دیتا ہوں دوبارہ کہ قانون کیوں ایگزسٹ کرتا ہے. اپنے آپ سے سوال کریں, قانون ایگزسٹ کرنے کی وجہ کیا ہے. ٹھیک ہے, قانون ایگزسٹ کرنے کی وجہ صرف اتنی سی ہے کہ لوگوں کو یہ پتا ہو کہ اگر میں نے کوئی غلط ایکشن لیا تو دیر از لا, قانون ہے, اور وہ میرے خلاف جا سکتا ہے, میں پرابلم میں آ سکتا ہوں, میں اس کی کانسیکوینسز فیل کر سکتا ہوں. مان لیں کہ ایک شخص ہے, اب اور اس کا پرپس کیا ہے, اس کا پرپس یہ کہ آپ نے تھرو آؤٹ لائف جو ڈیسیجن لینے ہیں وہ ایسے لینے ہیں کہ لوگ قانون کا احترام کریں, اور پھر جہاں پہ ڈرنا ہے اس سے وہ ڈرے بھی, اور اس کی رسپیکٹ بھی کریں. یہ تین چیزیں آپ لوگوں کے ڈیسیجن کا گول اور اس کی اچیومنٹ ان چیزوں پہ مبنی ہوتی ہے. رائٹ ناؤ امیجن کہ ایک شخص ہے, اس کا بہت چھوٹا سا گناہ ہے, بہت چھوٹا سا, مطلب لائک آئی مین ہم نے دیکھا کہ آپ کو پتا ہے, ہمیں پتا ہے, آپ لوگوں کے پاس بہت کم ریسورسز ہیں. اس کم ریسورسز میں آپ کا دھیان کس طرف زیادہ ہونا چاہیے. آبویسلی جو یعنی کہ بڑے سے چھوٹے پہ آئے, نہ کہ چھوٹے سے بڑے پہ جائے جو جرم ہے. رائٹ, میں نے ڈبل سواری کی بات کی, ٹھیک ہے. اچھا, ڈبل سواری پہ آج ڈبل سواری کی نوٹیفیکیشن آیا, اور کل صبح کسی نے نہیں دیکھا, مان لیں, ٹھیک ہے, اور ہوتا ہے ان میجورٹی آف دا کیسز. آپ نے اس کو اریسٹ کر لیا اور وہ شخص وہاں پہ, ٹھیک ہے. اب دو قسم کے ڈیسیجن ہم لیتے ہیں. نمبر ون, آپ اس کو تھوڑا سا ڈرا دھمکا کے چھوڑ سکتے ہیں. آپ نے اس کو کہا کہ نیکسٹ ٹائم یہ ہوا تو یہ ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا, اس کو پورا کیس گائڈ کر دے کہ اچھا اس کے بعد ایف آئی آر ہوتی ہے, اس کے یہ رزلٹ آتا ہے, یہ رزلٹ آتا ہے, آپ چھوٹ بھی جاتے تو یہ ہمیشہ آپ کے ٹریک ریکارڈ پہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ایک تو یہ ہو گیا. دوسرا حل کیا ہے. دوسرا حل یہ ہے کہ آپ اس کو بک کر دیں کیس میں. ٹھیک ہے, آپ نے اس کو کیس میں بک کر دیا, اب وہ جائے گا عدالت سے جا کے وہ بیل لے گا یا وہ کرے گا اور کیس بک کرتا رہے گا. اب امیجن کریں اگر یہ شخص ایز اے
as your decision vindictive हो जाए, यानी कि इस शख्स के दिल में ग्रज आ जाए कि मेरा तो यार बहुत छोटा सा गुनाह था, आई मीन यू नो इस मिजरी से गुजारना एंड ऑल दैट, इस शख्स के मजीद बड़े जुर्म करने के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं। आप समझ रहे हैं बात को? तो आपके जो डिसीजन है ये यू नो यू हैव टू मेक श्योर कि इसके जो कोइंसिक्वेंसेस हैं, ये आप उसके ऊपर सर्टेन हो कि इसके रिपरकशंस के स्टेप क्या आएंगे। ठीक है, आई एम नॉट सेइंग कि आपको उसको अरेस्ट कर देना चाहिए, आई एम नॉट सेइंग कि आपको उसको नहीं करना चाहिए, इट्स योर डिसीजन, आप ग्राउंड पे मौजूद हैं। लेकिन याद रखें, आपको अंदर से पता होता है, ठीक है, आप लोग की सेंसिटिविटी माशाल्लाह बहुत अच्छी हो जाती है विद अ पीरियड ऑफ टाइम, आपको अंदर से पता होता है कि अच्छा मैं क्या इससे अचीव कर रहा हूँ एंड सेंस फॉर। ओके जी, क्रिमिनल जस्टिस। अच्छा, यहाँ पे कोई सवाल अगर कोई है आपका, कोई चीज कंफ्यूजन में हो, कुछ समझ में ना आया हो, तो यू कैन आस्क मी। ओके, criminal justice decision. The system of criminal justice may be portrayed schematically quite well by a flow diagram showing that the series of points at which decision may triggered by a report of a crime. ठीक है, अच्छा अभी इसकी अगर फ्लो ऑफ डायग्राम बनाए क्रिमिनल जस्टिस डिसीजन की, तो स्टार्ट कहां से होगा? रिपोर्ट ऑफ अ क्राइम से, यानी कि कोई क्राइम रिपोर्ट हुई तो उससे ट्रिगर होगा। ठीक है, police officers, prosecutors, judges, wardens, and parole board members have in common that they all make decisions about offenders or alleged offenders against the law. ठीक है ना? पुलिस ऑफिसर से लेके जजेस तक क्या चीज कॉमन है कि आप सब जो डिसीजन लेते हैं, अच्छे लें या बुरे लें, लेकिन वो डिसीजन जाहिर सी बात है कानून को देखते हुए ही लेते हैं आप लोग। ठीक है ना? They have in common in the also the fact that the decision that they make have consequences for other parts of the system. अच्छा, अब ये वही वाली बात आ गई कि डिसीजन आपने लिया है, लेट्स से एक थाना दिन में एक केस ऐसा लेता है कि जिसको नहीं लेना चाहिए। ठीक है, सो और एक दिन में इमेजिन करें कि 30 दिन में 30 केसेस हो गए, और अगर 1000 थाने हैं तो 3 लाख केसेस हो गए। आप इमेजिन करें इसका सिस्टम पे लोड कितना आता है। 3 लाख वो केसेस जो कि होने ही नहीं चाहिए थे इन द फर्स्ट हैंड, क्योंकि आपने बुक किए, तो अब जाहिर सी बात है पूरा सिस्टम फॉलो होना है। प्रोसिक्यूटर्स में लगेंगे, इसमें डिफेंस आएगा, इसमें जजेस आएंगे, एंड इसमें जेल कहीं कहीं पे इन्वॉल्व होगी, कहीं पे नहीं होगी। सो अच्छा खासा इसका वो होता है। तो आपका डिसीजन एक ऐसा डिसीजन है कि जिसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं अदर पार्ट ऑफ द सिस्टम पे भी। Thus, the decision by police affect a workload of a prosecutor whose decision in part of determined cases to be tried in the court. वही वाली बात आ गई कि आपके डिसीजन का जो वर्कलोड है वो डायरेक्ट जाता है प्रोसिक्यूटर्स पे, जिनकी जाहिर सी बात है फिर वो कोर्ट के अंदर उसका होता है। So, coalition administrator must make numerous decisions about inmates' placement, although they have no control over intake and discharge. These critical workload requirements being determined by decision by judges and पेरोलिंग अथॉरिटीज। ठीक है, अच्छा अब इसका एक और वो क्या है कि फॉर इंस्टेंस अगर जेल में कोई शख्स हुआ है, सो यू नो जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं वो अपने जो जेल के अंदर सिर्फ अपनी आइज एंड ईयर्स अच्छी कर लें फॉर यू नो इनमेट्स का जो कैदी होते हैं, इनके बिहेवियर के ऊपर कि अच्छा किसका पेरोल होना चाहिए, किसका नहीं होना चाहिए, और इससे वो अच्छा खासा फर्क डाल सकते हैं सिस्टम पे। हालांकि ये उनके इख्तियार में नहीं है कि किसको जेल में आना है, किसको देर से जाना है, लेकिन वो अपनी तरफ से इस सिस्टम को पुश करते हैं। तो आप सब लोग जो है वो एक्सक्यूज मी बहुत ज्यादा जो है ना इसके अंदर इन्वॉल्व हो सकते हैं। नाउ द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ डिसीजन पॉइंट दैट मे बी इन विजन दिस आल्सो डिपेक्ट्स the interrelated nature of the component parts of the system, such as police, prosecution, the court, and corrections. The trigger event for the entire system is the reporting of the crime. Thus, the decision by a victim to report or not to report the crime is critical to the entire system of the criminal justice. ठीक है, अच्छा अगेन
جہاں پہ ہم نے یہ بات کی کہ اننیسیسری کیسز نہیں آنے چاہیے، وہاں پہ یہ بات بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ نیسیسری کیسز بک بھی ہونے چاہیے، کیونکہ یہ پھر وہی سسٹم کا کولوریشن کو بدل رہا ہوتا ہے، وہ سسٹم کے توازن کو ورنہ بدل رہا ہوتا ہے یہ، ٹھیک ہے. اگر مثال ایک جگہ پہ قتل ہوا، خدا نخواستہ انہوں نے رپورٹ نہیں کیا، وہیں پہ پھر مہینے بعد دوسرا قتل ہوا، وہیں پہ مہینے بعد تیسرا قتل ہوا، رپورٹ نہیں کر رہے، کیا ہو رہا ہے؟ ان کو شے ملے گی. مطلب اگین لائک آئی سیڈ، اچھا ہو ڈیسیجن برا ہو، کونسیکوینسز اس کے لازمی ہوتے ہیں. دیر از ادر پارٹ آف دا سسٹم کہ جس کا فیصلہ کرنا. تو یہ اتنی کمپلیکس چیز ہوتی ہے. میں اور یہ آپ ڈیلی بیسس پہ آلریڈی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کا پرپز یہ ہے کہ آپ کو صرف اس چیز کو امیجن کروانا کہ یہ اتنا کمپلیکس کانسٹرکٹ ہوتا ہے اس کا. Okay, criminal justice prosecution have limited time to make critical decisions, which could mean the difference between life and death. Um, there is no decision-making process that is foolproof. Training, conditioning, and practice among criminal justice leadership can help these professionals react more rationally and strategically. ٹھیک ہے. اچھا اب یہ کہ یہ ایکسپیکٹیشن میں ہے کہ کوئی دنیا کی ایسی چیز نہیں ہے، گائیڈ لائن نہیں ہے، پلے بک نہیں ہے کہ جس کو آپ اگر فالو کریں تو آپ ہمیشہ 100% صحیح ڈیسیجن لیں گے. یعنی کہ کوئی پلے بک آپ کو ایسے نہیں کر سکتی. لیکن آپ لوگ کی جو اپنی گٹ فیلنگ ہے، آپ کو قانون پتہ ہے، آپ کو یہ پتہ ہے کہ قانون ہے کس لیے، اس کا پرپس کیا ہے، اس کے ہم معاشرے سے چاہ کیا رہے ہیں. ٹھیک ہے، ہم مثال ایک پرامن معاشرہ چاہ رہے ہیں، یہی پرپس ہے نا. جیل آپ کیوں بھیجتے ہیں؟ جیل جاتا ہے ایک شخص، ریہیبلیٹیشن ہوتی ہے، ریہیبلیٹیشن سے ہونے کے بعد وہ باہر آ جاتا ہے. کیوں آ جاتا ہے؟ کیونکہ اس کا بیسک پرپس یہ ہوتا ہے کہ وہ جیل جائے شخص، اور جیل جانے کے بعد وہ اپنے گناہ سے سیکھے اور پھر وہ کام کبھی زندگی میں واپس نہ کرے. یہی پرپس ہوتا ہے. اب آپ لوگ کے سامنے پتہ نہیں کیسز آئے ہوں گے نہیں آئے ہوں گے، لیکن میں نے بہت سارے کیسز دیکھے کہ وہ ایک شخص جو کہ جیل گیا، جیل سے جب نکلا تو جیل جانے سے پہلے وہ لیٹ سے 10% برا تھا، تو جیل سے واپس آنے کے بعد وہ 70% برا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، آئی ڈونٹ نو وائی. تو اس کی کوئی پلے بک ایسی کوئی نہیں ہے. کوئی ہاں ٹریننگ سے آپ کا اور آپ لوگ کو مختلف سینیریو سے لے جا کے آپ لوگ کے جو ریفلیکسز ہیں وہ تھوڑے سے فاسٹ کروائے جا سکتے ہیں تاکہ آپ ڈیسیجنس ریشنلی لیں اینڈ اسٹریٹجکلی لیں. ٹھیک ہے، تو یہ ایک چیز ہو گئی جو آپ کو ایڈ کرے گی، اور پھر آپ کی گٹ فیلنگ اور آپ کے جو فیلڈ پہ لڑنے گے. اگر آپ ان تینوں کو کمبائن کریں گے، موسٹ آف دا ٹائم آپ اچھے ڈیسیجن لیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. ہم کچھ اس کی وہ دیکھ لیتے ہیں کہ فالوئنگ آر دا سم ڈیسیژن ٹریپس دیٹ they face on a daily basis. For instance, framing, overconfidence, selective perception, and information overload and emotions. ٹھیک ہے، کچھ ٹریپس ہوتے ہیں. ٹریپس یعنی کہ کچھ ایسے آپ لوگ کے لیے ایک جال ہوتا ہے جو کہ آپ کو جو ہے بہت تنگ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، دیٹ از یہ مثال ہے. آپ آلریڈی ایموشنز میں آپ کے کہیں پہ جھگڑا ہوا کسی اور بات پہ، پرسنل چیز پہ، اینڈ اس جھگڑے کے اوپر آپ آلریڈی فلیئر اپ ہیں، اس جھگڑے کے اوپر آپ آلریڈی غصے میں ہیں، اینڈ اب کوئی آپ کے سامنے کیس آیا، کیا ہوگا؟ آپ نہ چاہتے ہوئے، یہ آپ کے سامنے ایک ٹریپ کے طور پہ آئے گا، آپ نہ چاہتے ہوئے بہت زیادہ چانسز ہیں کہ آپ ایک غلط ڈیسیجن کی طرف جائیں. ٹھیک ہے. دوسرا، انفارمیشن اوور لوڈ. جب آپ کو اگر 10 لائن کی انفارمیشن چاہیے کسی کو اریسٹ یا نہ اریسٹ کرنے کے لیے، اور آپ کے اوپر 1000 لائن کی انفارمیشن آ جائے، تو اس کو کہتے ہیں انفارمیشن اوور لوڈ. ٹھیک ہے، یہ بائی ڈیزائن بھی کیا جاتا ہے ان سم کیسز. ٹھیک ہے، یہ لائرز ایک دوسرے کے ساتھ بعض اوقات کرتے ہیں. کمپنیز انٹرنیشنلی اگر کوئی دیکھتے ہیں کہ سامنے کوئی چھوٹا لائر ہے جو کہ اتنا پاورفل نہیں ہے مثال ہے، تو وہ اس کو اوور لوڈ کرتے ہیں ود انفارمیشن. وہ سب چیزیں بھیج رہے ہوتے ہیں، آل دا ڈائریکٹریز، تاکہ اسی کے اندر ہی وہ جو ہے نا دب جائے. سلیکٹو پرسیپشن کہ اچھا یہ شخص، مثال ہے کوئی شخص آیا، وہ آپ کی زبان کا ہے، آپ کی جگہ کا ہے، آپ کے، تو ایک یہ سلیکٹو پرسیپشن یہاں پہ بلڈ اپ ہوتا ہے. اوور کانفیڈنس کہ میں غلط جو ہے نا وہ نہیں وہ کروں گا، غلط ڈیسیجن لوں گا، میں ہمیشہ صحیح ڈیسیجن لوں گا اینڈ آل دیٹ. اپنے آپ کو ہمیشہ اپنے باریک بینی سے جو ہے نا وہ دیکھنا ہے. کوئنسیکوینسز آف انکریکٹ ڈیسیجن میں بی لاس آف انوسنٹ لائف. اچھا اب اس کے
کیا کہتے ہیں اس کا انجام کیا ہوگا؟ اگر آپ غلط ڈیسیجن لیں گے تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ اگر آپ غلط ڈیسیجن لیں گے تو اس کا ریئیکشن کیا آئے گا، یا اس کے ریپرکشنز کیا ہوں گے، یا اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ سو نمبر ون، پہلا نتیجہ جو نکل سکتا ہے وہ لاس آف انوسنٹ لائف، ایک معصوم زندگی ختم ہو سکتی ہے، پہلا۔ دوسرا، مانیٹری کاسٹ ٹو انسٹیٹیوشن، میں نے جیسے بتایا ایک کیس آپ نے غلط کیا، پورا سسٹم اس کے اندر انوالو ہو گیا، پورا سسٹم۔ تو اس پورے سسٹم کی کاسٹ ہے، یہ کاسٹ کون دے رہا ہے؟ یہ میں اور آپ دے رہے ہیں، آپ بھی دے رہے ہیں ان ا فارم کہ اگر آپ ایک چائے لینے کے لیے جاتے ہیں، چائے کی پتی لینے کے لیے جاتے ہیں، تو اس کے اوپر جو ٹیکسز ہوتے ہیں جو آپ انڈائریکٹ ٹیکسز پے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ جو گورنمنٹ کو جا رہا ہے، تو گورنمنٹ اس چیز پہ پے کر رہی ہے، تو آپ بھی پے کر رہے ہیں، میں بھی پے کر رہا ہوں اس کی کاسٹ، اس ان نیسیسری چیزوں کی کاسٹ، ٹھیک ہے۔ سو یہ وہ ہے۔ پھر پبلک اسکروٹنی، ٹھیک ہے، کہ لوگ آپ نے ایک وہ لے لیا، ایک اس کے ریپرکشنز آ گئے، لیکن نہ لوگ جو ہے وہ بھی اس کا رزلٹ دیکھ رہے ہیں، اس کی سامنے جو ہے کیونکہ وہ بھی آبویسلی ریڈ کر رہے ہیں کہ کیا جائز ہے اور کیا ناجائز ہے، نیگیٹو پبلک پرسپشن، یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ ایک لوگوں کے سامنے، فار انسٹنس پولیس کا ایک نیگیٹو امیج بنا ہوا ہے لوگوں کے سامنے، ٹھیک ہے، اور اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو وہ امیج اوور دا پیریڈ آف ٹائم بنا ہے، لیکن اس کے اندر بہت زیادہ وجوہات ان چیزوں کی ہیں جو کہ لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے۔ مثال ہے جن وسائل میں آپ لوگ کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ایف آئی آر کی بکس آپ کے لوگ کے پاس کہاں سے آتی ہیں، ٹھیک ہے، کتنا لمیٹڈ فیول دیا ہوتا ہے آپ کے پاس پیٹرولنگ کا، ٹھیک ہے، میں آپ سے ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ آپ پورا علاقہ سیکیور کریں گے، پیٹرولنگ کریں گے، لیکن میں آپ کو فیول نہیں دیا ہوا، ٹھیک ہے۔ سو دیر آر لاٹ آف تھنگس جو لوگوں کو پتہ نہیں ہے، لیکن اس چیز کا بہرحال وہ بوجھ آپ لوگ کے اوپر آتا ہے، اور اس کی نیگیٹو پبلک پرسپشن بنتا ہے بعض اوقات۔ لاس آف اے جاب، کسی شخص کی جاب جا سکتی ہے، ٹھیک ہے، اور پی ٹی ایس ڈی، یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے، پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر، یہ ایک ایسی سائیکولوجیکل کیفیت ہوتی ہے جو کہ پوری زندگی یا آدھی زندگی اس کے ساتھ چل رہی ہوتی ہے۔ یو ایس آرمی، برٹش آرمی، یہ جب یہاں پہ کہیں پہ جنگ میں جاتے ہیں، یہ کہیں پہ وار زون میں ہوتا ہے، مطلب میں نے یہ زیادہ تر انٹرنیشنل فورسز کے ساتھ زیادہ دیکھا ہے پی ٹی ایس ڈی نسبتاً یہاں پہ لوکلی، تو ان کا جنگ میں جانے کے بعد یہ پی ٹی ایس ڈی والی کیفیت بن جاتی ہے، جو وہ واپس گھر پہ چلے جاتے ہیں، تھرو آؤٹ دیئر لائف ان کو نائٹ میئرز آتے ہیں، ان کو ڈپریشن ہونا شروع ہو جاتا ہے، ان کی زندگی بہت ہو جاتی ہے، اور پھر اس کے اوپر وہ ایک بہت غلط قسم کے ڈیسیجن جو ہے نا وہ لے رہتا ہے۔ ٹپس فار افیکٹو ڈیسیجن میکنگ: look at situation from different perspective and angles to maximize the number of solution، ٹھیک ہے۔ اچھا، کیا اس کی پہلی ٹپ کیا ہے ان چیزوں سے بچنے کے لیے؟ کہ ایک چیز آ گئی ہے آپ کے پاس، ایک ڈیسیجن آ گیا ہے، کوشش کریں اس کو مختلف زاویوں سے دیکھیں، ٹھیک ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک ڈیجٹ میرے سامنے 9 ہے، آپ کے سامنے 6 ہے، آپ اس طرف سے دیکھیں گے 6 ہے گا، آپ کوشش کریں کہ اب میں اس کو مختلف زاویوں سے دیکھوں، جب آپ اس طرف آئیں گے آپ کو 9 بھی نظر آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ مختلف اینگل سے دیکھیں تاکہ اس کے نمبر آف سولوشنز جو ہے نا وہ نکل آ پائے۔ Evaluate the situation to identify the threats, non-threats, try to make logical decision about how to react appropriately، ٹھیک ہے۔ دوسرا حل کیا ہے؟ دوسرا حل یہ کہ آپ سچویشن کو ایویلیویٹ کریں کہ اچھا اس ڈیسیجن پہ میرے پاس تھریٹ کیا ہے، اپرچونٹی کیا ہے، اس میں تھریٹ کیا ہے، اپرچونٹی کیا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ آپ اپروپریٹلی ریئیکٹ کر رہے ہو۔ ویژولاز ہاؤ سچویشن ول پلے آؤٹ بفور ایکٹنگ۔ اچھا، اب ایک بہت اچھا ڈیسیجن ہوتا ہے، اچھا یہ والی چیز مجھے بہت زیادہ ہیلپ کرتی ہے، کوئی بھی ڈیسیجن ہوتا ہے میں جب لیتا ہوں تو میں اس کو رول پلے کرتا ہوں، آخر تک لے کے جاتا ہوں کہ اچھا میں نے یہ کر دیا، پھر کیا ہوگا، پھر کیا ہوگا، پھر کیا ہوگا، پھر کیا ہوگا، آپ اسٹارٹ کریں ڈیسیجن ان یور مائنڈ، آپ رول پلے کریں اینڈ گو ٹل دی اینڈ، ٹھیک ہے۔ اور اگر میں نہیں کروں گا تو پھر کیا ہوگا، پھر کیا ہوگا، پھر کیا ہوگا۔ اب آپ کے پاس دونوں چیزیں آ گئی، اب آپ اس میں سے ڈیسائیڈ کر لیں کون سی چیز آپ کو نسبتاً زیادہ لاجیکل لگ رہی ہے۔ یہ آپ کو بہت ایک اچھا ٹول، ایک اچھا اینگل ہے آپ کو ڈیسیجن میک کرنے کا، ٹھیک ہے۔ ان سچویشن دیٹ الاؤ اٹ ٹو solicit advice and guidance from colleagues، اچھا
کچھ بعض اوقات اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس مطلب فار انسٹنس ایک انویسٹیگیشن آفیسر ہے، اس نے اپنے دوسرے انمیٹ سے پوچھ لیا، دوسرے میٹ سے پوچھ لیا کہ یہ میرے پاس کیس ہے، یہ اس ٹائپ کی کیا 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 لگ رہا ہے آپ کا اینگل، کیا لگ رہا ہے، بعض اوقات مشورہ جو ہے وہ بہت زیادہ ایک آپ کو ڈفرینٹ اینگل دیتا ہے، ایک دم سے بلب روشن کر دیتا ہے آپ کے ذہن کا. میک ڈیسیژن اباؤٹ وٹ انفارمیشن از موسٹ امپورٹنٹ اینڈ اسٹرائیو ٹو کمٹ دیٹ ٹو میموری. ٹھیک ہے. اچھا، ڈیسیژن کس چیز پہ کوشش کر کے لیں؟ جو انفارمیشن اس پوری چیز میں، یعنی کہ پورا اگر برتن ہے اس میں بہت ساری چیزیں رکھی ہوئی ہیں، اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے اس کے اوپر ڈیسیژن، اس کو میمورائز کریں، اس کو فوکس کریں، اور باقی چیزوں کو جو ہے نا وہ کریں، باقی چیزیں ڈسٹورشن ہے. بی اویئر اباؤٹ be aware of information and acknowledge them before making deliberate shifts to logical decision making. دوسرا وہ کیا ہے کہ ہمارا کہ جو ایموشنز ہیں اس کو آپ جو ہے نا مد نظر رکھیں. اچھا میں غصے میں ہوں، میں ابھی میں صحیح ڈیسیجن نہیں لے پاؤں گا. ٹھیک ہے. اور ڈیسیجن کرتے وقت اگر لیٹ سے اس وقت آپ کو لینا بھی پڑ رہا ہو تو آپ اس کو اس اپنی کیفیت کو مد نظر رکھتے ہوئے ڈیسیجن لیں. اچھا میں یہ کر تو رہا ہوں لیکن میں غصے میں ہوں، مجھے کیا کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، از اٹ مچ اور ناٹ. پھر پریکٹیکل وربل نان وربل کمیونیکیشن اسکلز ود کالیگز ان ادر ٹو ٹرانسمٹ میسج آن ہاؤ ٹو رسپونڈ ٹو اے سچویشن. اچھا آخری ٹپ کیا ہے اس کی کہ آپ ایک وربل یا نان وربل، اچھا نان وربل کمیونیکیشن کیا ہوتی ہے؟ میں الفاظ چاہے کچھ بھی بول لوں لیکن میری آنکھیں، میرا چہرہ، میرے ہاتھ، یہ بھی ایک کمیونیکیشن کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ جو میں بتا رہا ہوں یہ کہ میں صحیح بتا رہا ہوں یا غلط بتا رہا ہوں، میں دل سے بتا رہا ہوں یا نہیں بتا رہا، میں بور ہو رہا نہیں ہو رہا، سو اینڈ سو فورتھ. اگر آپ الفاظ پہ ہی چلے جائیں گے تو یہ 8% ہے کمیونیکیشن کا. 92% کمیونیکیشن آپ کی جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے لاشعوری طور پر. یاد ہے نا میں نے بتایا تھا تختہ شعور، لاشعور، تو لاشعوری طور پر ہوتی ہے 92% کمیونیکیشن، جس میں سے 38% آپ کی ٹونالٹی، ٹون آف وائس، پچ، ٹیمبر اینڈ آل، اینڈ 52% آپ کی باڈی لینگویج، یعنی کہ فزیولوجی، آپ کے ہاتھ، جیسچرز، پاسچرز. تو آپ لوگ کے لیے نان وربل کمیونیکیشن، کولیگس کو دینا، ایک دوسرے کو ٹرانسمٹ کرنا، دیٹس ویری ویری امپورٹنٹ ٹو میک پراپر ڈیسیژن. اچھا اب آپ مجھے پہلے بتائیں، آپ لوگوں نے ایکسرسائز کی ہے جو ایک کل ایک اسائنمنٹ دیا تھا، لاجک ایف آئی آر اینڈ آن، آپ کس اس میں ڈال رہے ہیں اس کو؟ کس نے کی ایکسرسائز؟ اگر ہینڈ ریز کر سکیں جس سے کیے تو. آپ لوگوں میں سے کسی نے ایکسرسائز کی ہے، اسائنمنٹ کیا کل والا؟ ہمارے پاس ابھی ایک اسائنمنٹ آیا مسٹر سلمان، مسٹر احسان کا. اچھا اور اس کے علاوہ اور اوکے بھی اسائنمنٹس ہمارے پاس آئے ہیں. آئے واٹس ہیں. گروپ پہ بھی اچھی خاصی چٹ چٹ رہتی ہے. I don't know اچھا why no one is speaking anything right now. مسٹر زکا بھی ہمارے ساتھ ہیں جو کہ بڑا ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. مسٹر اوکے عثمان غنی بھی ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. Okay, اور مسٹر احسان بھی بیٹھے ہوئے ہیں. first let's check them if they can hear the voice, if they have any problem to speak, like saying the mic saying or whatever. Yeah, that's the thing. آپ لوگوں کو اگر آواز آ رہی ہے تو کائنڈلی آپ لوگوں کو مائک یہاں پہ نہیں چل رہا بٹ اسٹل آپ لوگوں کو آواز آ رہی ہے تو ایک دفعہ واٹس ایپ گروپ پہ کنفرم کر دیں کہ آپ لوگ ہمیں سمجھ پا رہے ہیں، سن پا رہے ہیں. محمد یونس کا میسج آیا ہے کہ انٹرنیٹ پرابلم. اوکے مسٹر یونس، ٹھیک ہے. اینڈ واٹ اباؤٹ مسٹر عثمان غنی، مسٹر زکا؟ اچھا مجھے اب یہ بتائیں، ایک تو عثمان غنی صاحب نے تو بتا دیا، اور بھی لوگ جو ہیں وہ مجھے وہ انفارم کر دیں، اور آپ لوگ کر دیا کریں ٹائم ٹو ٹائم انفارم، بیکاز اس کا پرپس یہ نہیں ہے کہ میں خالی صرف کوئی چیز بول دوں اور آپ لوگ جو ہے نا، اس کا مقصد یہ کہ آپ لوگ کو چیز سمجھ میں آئے، پورے وہ سیشن سمجھ میں آئے نا. تو مجھے بتائیں کہ ابھی تک کوئی کنفیوژن ہے، کوئی سوال ہے کسی کا کوئی؟ اب ڈیسیجن میکنگ میں مجھے کوئی 2 یا 3 والنٹیئر چاہیے. ٹھیک ہے. اور مجھے بیسکلی میرا سوال آپ لوگوں سے یہ ہے کہ آپ یاد کریں کہ جب آپ نے کریئر اپنا سٹارٹ کیا تھا تو ظاہر سی بات ہے اس وقت آپ اتنے پریکٹس میں نہیں تھے، اتنے آپ کی ایکسپیرینس آپ کا اتنا زیادہ نہیں تھا، انسٹنس سپورٹ. ٹھیک ہے. سو اس وقت
اچھا، غلام شاہ صاحب نے بھی کہا ہے کہ آج نیٹ خراب چل رہا ہے. اوکے، میری طرف سے بھی کیا نیٹ خراب چل رہا ہے؟ لائک آپ کو. No, I can hear you like properly and it's all اوکے smooth. آپ کی ویڈیو بالکل بہترین آ رہی ہے and the اوکے آواز also. اوکے اوکے. سو اینی وے، تو اب مجھے جو آپ لوگوں سے سوال کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ جب آپ لوگوں نے کریئر اپنا اسٹارٹ کیا تھا اس وقت کوئی ایک ڈیسیجن ایسا ہو جو کہ آپ نے ڈیسیجن لیا، اور کیا ڈیسیجن لیا تھا اور کیوں آپ نے سمجھا کہ وہ ڈیسیجن صحیح نہیں تھا اس وقت، وہ آپ کو اب آ کے لگ رہا ہے کہ صحیح نہیں تھا کیونکہ اب آپ ایکسپیرینسڈ ہو چکے ہیں، اب آپ نے اچھا خاصا ایکسپیرینس گین کر لیا، آپ ایک جگہ پہ کھڑے میں، آپ کو آپ کے کانسیپٹس بہت زیادہ اسٹرونگ ہو گئے. تو اور اگر اب وہ ڈیسیجن لیتے تو کیسا لیتے؟ بس یہ دو چیزیں مجھے وہ کرنی ہے. اچھا، تو غلام شاہ صاحب نے ہینڈ ریز کیا ہے. سو جی غلام شاہ صاحب. تو سر جی حوالات کی چابیاں میرے ساتھ تھی. جی تو میرے سے سینئر تھا ایس آئی حدود. ایک عورت آئی تھی، اس نے بولا ملاقات دے. وہ اچھا صبح 8 بجے آئی تھی. اچھا. تو میں نے سینئر سے پوچھا ایک عورت آئی ہوئی ہے، بولتا ہے ملاقات دے دو. تو 8 بج ہوں رہے، کیا کروں؟ ہوں میں بولا 9 بجے جو ہے ملاقات کا ٹائم ہے، 9 بجے دے دیتے. ہوں میں بولا ٹھیک ہے. عورت کو میں نے سمجھایا، ہم نے بولا بی بی آپ ادھر بیٹھ جائے، 9 بجے جیسے ہو گئے میں آپ کو پہلے ملاقات دے دوں گا. ہوں تو 9 بجے سے پہلے ایک ملزم تھا، اثر رسوخ والا تھا، اس نے بولا. تو بعد میں مجھے حدود صاحب نے بولا کہ بھائی اس نے چاول لایا ہوا ہے، اس کو حوالات سے نکال کر دفتر لے آئے. ہوں میں نے سر اس کو بولا کہ پہلے اس عورت نے بولا کہ مجھے ملاقات دے دو، وہ آپ نے بولا کہ 9 بجے، ابھی ہوں 8:30 بجے. میں اس کو نہیں نکال سکتا ہوں جب تک 9 بجے نہ ہو جائے. صحیح. 9 بجے کا ٹائم ہے، تو پھر آ جاؤ، میں آپ کو حالات کی چابیاں دے دیتا ہوں، اس کو نکال لو. ٹھیک. اس نے بولا بابا میں آپ کا یہ کروں گا، انچارج کو بولوں گا. ہم نے بولا جس کو بھی بولنا ہے جا کر بول دو. ٹھیک ہے. 9 بجے آپ نے فکس کہا ہے، یا تو میرے سے چابی لے لو، روزنامچے میں اطلاعی رپورٹ درج کر لو کہ میں نے اس سے چابی لے لیا. آپ نکالتے ہو نہیں نکالتے ہو وہ آپ کا کام ہے. ٹھیک جب ہے. تک میرے ساتھ چابیاں ہیں میں 9 بجے تک اس کو نہیں نکال سکتا ہوں. 9 بجے کے بعد دیکھ لیں گے. ٹھیک ہے. تو اس نے جا کر انچارج کو بولا. اس ٹائم ادھری سے میرا تبادلہ ہو گیا. وہ اثر رسوخ والا بندہ تھا. وہ 9 بجے میں نے اس بی بی کو ملاقات بھی دی. تو اس ٹائم میں جیل سے نکل کر آج تک میرا 22 سال تقریباً سروس ہے، آج اچھا، تک میں نے جیل کا ڈیوٹی نہیں کیا سر. آج تک آپ اور نے. آج تک میں نے پھر جیل کا ڈیوٹی نہیں کیا ہے سر. اچھا تو اس اچھا. ٹائم جو ڈیسیجن میں نے لیا تھا میں اس پر قائم ہوں. آج تک میں قائم ہوں کہ میں نے اچھا ڈیسیجن لیا تھا سر. بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے، بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں یہی آپ کا وہ ہوتا ہے کہ بعض ڈیسیجن آپ کے ایسے ہوتے ہیں جس کے اوپر آپ قائم ہوتے ہیں، بعض ڈیسیجن ایسے ہوتے ہیں جو کہ آپ نے ایکسپیرینس نہیں ہوتے اور آپ ایک ڈیسیجن لیتے ہیں اور پھر آپ کو لگتا ہے بعد میں کہ وہ ڈیسیجن آپ کا صحیح نہیں تھا. پرفیکٹ ہو گیا. کوئی اور مجھے اگر 2 سیمپلز اگر اور مل جائیں فار دا سیک آف ڈسکشن. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کئی سر خیریت سے قبلہ ٹھیک ہے الحمد آپ؟ للہ الحمد للہ. تو چلیے ہمارا السلام آپ کو. سر اس میں ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی ہم جب السلام جاب علیکم میں سر. ہوتے ہیں وعلیکم السلام. تو کوئی دو آوازیں مکس ہو گئی میرے خیال سے. عثمان غنی صاحب بات کر رہے تھے اور عثمان غنی صاحب بات کر رہے تھے. جی زکا صاحب شروع کرے. اچھا چلے ٹھیک ہے جناب. تھینک یو، تھینکس فار کائنڈنس. ایسے ہے کہ کبھی ایسے ہوتا ہے ہم تمام فیلڈ آفیسر بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم ایک جگہ پہ لگے ہوتے ہیں، ایس ایچ او لگ گئے یا کسی جگہ پہ ایم ٹی او، ایل او، ٹریفک سارجنٹ. تو ہم ایسے بندے کو پروموٹ کرتے ہیں کہ جو ہم اپنے طور پہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت اچھا آدمی ہے، اس فیلڈ کے لیے بڑا فٹ ہوگا، تو اس کو جو ہے تھوڑا سا پش کرتے ہیں. بندہ بہت لائق ہے، اچھا ہے. تو آفیسروں کو بھی آدمی جا کے بولتا ہے کہ سر یہ بہت محنتی ہے، بہت اچھا ہے، تو کائنڈلی اس کو ذرا یہ ایڈجسٹ کر دیں آپ. لیکن جب آدمی بعد میں اس کے کرتوت یا ان کے معاملاتوں کو دیکھتا ہے آدمی، تو پھر وہ اپنے فیصلے کو مناسب نہیں سمجھتا ہے. وہ کہتا ہے اکیلے میں کہ یار یہ فیصلہ میرا غلط ہوا، صحیح نہیں میں تھا. نے نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ یہ تو بندہ اس حد تک نہیں تھا. اور میں نے اپنے آفیسر کو بھی مطمئن کیا اور اس کو کہا، یا آفیسر ہی اسے منگوا کے کہتے ہیں کہ آپ نے جناب عثمان صاحب یا
غلام احمد شاہ صاحب آپ نے یا زکا صاحب یہ تو آپ نے غلط مجھے گائیڈ کیا، یہ تو بندہ اس قابل نہیں تھا، یہ تو مطلب اس قسم کا بندہ ہے. تو بالکل ایسے صحیح. فیصلے میں کبھی کبھی انسان خود بھی پچھتاتا ہے کہ یار واقعتاً یہ میرا فیصلہ جو ہے نا یہ غلط تھا، ڈیسیژن میرا غلط تھا. اچھا دیکھیں زکا صاحب، بات یہ ہے کہ جب آپ سے مطلب کسی نے پروموٹ ہونا ہے، کسی نہ کسی نے خود تو پروموٹ ہونا ہے، ٹھیک ہے. اب اگین جو آج ہم نے جو ٹری پڑھی، جب آپ ڈیسیجن لیں تو فار انسٹنس پروموشن کے بعد آپ کے پاس 10 لوگ ہیں، اس 10 لوگوں میں سے کسی کو پروموٹ ہونا ہے نا. ان 10 لوگوں میں سے آپ نے ہر ایک کی کیریکٹر پروفائل اور اس نے کیا اچھا کیا آج تک اور کیا برا کیا، ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر یہ کہ ان کی باڈی لینگویج کیسی ہے، ان کی ٹرنالٹی کیسی ہے، یہ کس طریقے سے بات کرتے ہیں، لوگوں سے کیسے بہیو کرتے ہیں، ان چیزوں پہ مبنی اگر آپ نے ایک ڈیسیجن لی ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے باوجود یہ غلط نکلے، لیکن اس کے چانسز بہت بڑھ جاتے ہیں کہ صحیح ہو، لیکن اس کے باوجود یہ غلط نکلے. تو کبھی بھی اپنے آپ کو آپ جو ہے وہ اس کے اوپر وہ نہ کریں، قصوروار نہ سمجھیں، کیونکہ آپ ایک اس کے اوپر بات کر رہے ہیں، ایک سسٹمیٹک اپروچ سے آپ ڈیسیجن لے رہے ہیں. سو آلویز فیل گڈ اباؤٹ اٹ. جی عثمان غنی صاحب. جی احسان صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر مجھے آپ صاف سن رہے ہیں؟ جی بالکل صاف آواز آ رہی ہے آپ کی. جی تھوڑا پرابلم ہے سر اس طرف. اچھا جی. سر اسی قسم کا ایک ایشو، ایک اس قسم کا ڈیسیژن جو میں خود سمجھتا ہوں میری اپنی لائف کے بارے میں ٹھیک نہیں تھا. میں سر سڈنلی اپوائنٹ ہوا تھا ان کیس کہ میرے والد صاحب کی ڈیتھ ہو گئی تھی، میں پولیس میں ایسا. اوہو اچھا. اس میں سر کچھ میں جو ہے مس فٹ تھا، کیونکہ میرے اپنے جو زیادہ دوست تھے، کلاس فیلو تھے، کوئی کسی ڈپارٹمنٹ میں اسسٹنٹ، یہ وہ اس طرح قسم کی پوسٹنگ پر. ذہنی طور پر سر میں تقریباً 10 سال میں اسی ششو پنج میں بار بار اپلائی کرتا رہا. اچھا. تو اللہ پاک نے رزق صرف پولیس میں ہی لکھا ہوا تھا سر. صحیح. رزق صرف میرے کسی جگہ پہ کوئی جاب نہیں ہوتی ہے. بالکل جب صحیح ہے. جاب ہوتی ہے کسی جگہ پہ کوئی جاب نہیں ہوتی، تو میں نے اپنے سروس کے جو کیریئر کا اینڈ سال تھا 32، اس پہ جا کر میں نے لو کیا. اچھا. جیسا میں نے سر مائنڈ یہ بنایا تو پھر میں اپنے ہر کورس میں فرسٹ سیکنڈ اس طرح آتا گیا، اور اپنے وہ شروع کی جو بیسک میرا بیچ تھا اس کے ساتھ جا کر زبردست. جب میں وہ پھر اگلی میری جو سروس کی، جب میں نے وہ مطلب کسی طرف بھی اپلائی کرنا چھوڑ دیا، اپنے ڈپارٹمنٹ پر فوکس کیا سر، تو پھر مجھے وہ مختلف جگہ پہ واقع ٹرسٹ پہ سب اسی محکمے سے مجھے وہ سارا. پھر میں اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے جو کرتا ہے اللہ بہتر کرتا ہے سر. میرا یہ ڈیسیژن میرے اپنے فیوچر کے لیے غلط تھا. جب میں مینٹلی چینج ہوا تو سر پھر وہ پروفیشنلزم کی طرف آیا. اس میں پھر سر وہ دن بدن میں کامیاب سے کامیاب تر ہوتا چلا گیا، رینک تک پہنچ گیا. تو پہلے 10 سال میں نے وہ مطلب کہ اپنا سر لاس کیا. اگر میں وہ لاس نہ کرتا تو پھر میں اس سے بھی بہتر پوزیشن پر ہوتا. یہ سب سے لازمی نہیں ہے کہ ہر دفعہ آپ نے فیصلہ کیا تو اس پر ڈٹ جائے. کہ میرا یہ فیصلہ تھا کہ اس کو پریکٹیکلی ایڈمٹ کرتا ہوں کہ میرا فیصلہ وہ غلط تھا. وہ غلط تھا جو میں کسی ڈپارٹمنٹ کی طرف جانا چاہتا تھا، فورس سے نکل کر میرا رزق اس پہ بہتر ہے، اور اس میں میں دن بدن مزید بالکل ہائی لائٹ ہوں اپنے ڈپارٹمنٹ میں. اپنے سینئرز پر وہ بڑا مجھ پر ٹرسٹ کرتے ہیں سر، اور میں ان کے لیے بڑا بہتر ثابت ہوتا ہوں. یہ بہت خوبصورت اور بہت بڑی بات ہوتی ہے. یہ انسان کا قد جب بہت بڑا ہو جاتا ہے تو یہ اسٹیج آتی ہے کہ اپنے ہی فیصلے کو ڈسٹارٹ کرنا شروع کر دیتا ہے، اپنے ہی فیصلے کو کوشچن کرنا شروع کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. تو آپ وہ 10 سال آپ کے ضائع نہیں ہوئے، وہ 10 سال آپ کی انویسٹمنٹ تھے وہ بننے کے لیے جو آپ آج ہیں. ٹھیک ہے. کبھی بھی یہ مت سوچیے گا کہ وہ 10 سال ضائع ہوئے. وہ 10 سال آپ کی انویسٹمنٹ تھے اس ڈیسیجن پہ آنے کے لیے جس پہ آپ آج کھڑے ہوئے. ٹھیک ہے. اور یہ کتنی اچھی بات ہے، کتنی خوبصورت بات ہے کہ آپ اپنے ڈیسیجن کو کرٹیکلی دیکھنے کی اہلیت رکھتے ہیں آج، اس کو جو ہے اینالائز کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں. سو ہیڈس آف فار دس اپروچ. جی عثمان غنی صاحب. السلام علیکم سر.
وعلیکم السلام. جی آپ سر، بیچ میں غائب ہو گئے تھے. آواز آ رہی ہے سر؟ بالکل آ رہی ہے, بہت اچھی آواز آ رہی ہے. اچھا ٹھیک ہے سر, نیٹ کا بھی ایشو تھا تھوڑی دیر پہلے سر, تو میں بھی. اچھا سر, یہ جو ٹاپک ہے کہ ڈیسیجن لینے کے مطلب, یعنی اگر اچھا ڈیسیجن ہے تو اچھے نتائج ہوں گے, اور اگر اچھا ڈیسیجن نہیں ہے تو اس کے نقصانات بھی. سر ڈیسیجن لینے کے لیے ایک تو جو ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ انفارمیشن, آپ کو کسی چیز کے بیک گراؤنڈ کا پتہ ہونا چاہیے, تو پھر بالکل آپ صحیح ایک ہے. اچھا کر سکتے ہیں, اچھا یا برا جو بھی ہے, یعنی بالکل جس کا ٹھیک آپ ہے. سمجھتے ہیں کہ اس کے فائدہ ہوگا تو آپ وہ ڈیسیجن اچھا ہوگا جب آپ لیتے ہیں, اور اگر آپ ایسے ڈیسیجن لیتے ہیں کہ اس کا نقصان ہے وہ بھی. میں سر جو سمجھتا ہوں کہ پولیس میں اگر آنیسٹی کو وہ ڈیسیجن کا حصہ بنایا جائے تو یہ سب سے بہترین فیصلے لوگ کریں گے خود بخود. ایمانداری ایسی چیز ہے کہ جس میں آپ کہتے ہیں کہ یہ اچھا ہے یا برا ہے, تو وہ ہم پھر اچھے فیصلے کریں گے. تو جس طرح سر آپ نے کہا تھا کہ اس میں گورنمنٹ کے ریسورسز کا بھی نقصان ہے, اور معاشرے میں بھی لوگ مطلب بدنام بھی ہو جاتے ہیں, ادارہ بھی خراب ہوتا ہے بدنام, بالکل اور اس آفیسر کے لیے اور دوسرے مسائل ہے, ریسورسز بھی. بالکل ایک تو سر ہمارے پولیس میں آلریڈی سر وہ 2 سیکشن ہیں سر, اگر عوام کی طرف سے کچھ غلط اندراج, غلط رپورٹ کرتے ہیں, یعنی بے گناہ لوگوں کو پھنساتے ہیں, جی جی تو اس میں ایک تو ہمارے پاس سر وہ جو 157 سب سیکشن 2 157(2) جس کو بولتے ہیں اردو میں, جی جی اس کا سر اختیار ہمارے پاس ہے, اس کا ہم استعمال کر سکتے ہیں اگر ہم مزید جنجال سے بچنے کے لیے کہ FIR ہے, عدالتیں ہیں, پیشیاں ہیں, آنا جانا, وہ اس ملازم کے لیے خود بھی مسئلہ ہے جو FIR کر رہا ہے, تفتیش کر رہا ہے, عوام کے لیے بھی, اور جس بیچارے کے خلاف FIR کیا جا رہا ہے اس کے لیے تو سب سے بڑا مسئلہ ہے, بے بالکل گناہ ایسے وہ ہی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. پھنسایا جا رہا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. تو اگر سر ہم ایمانداری کا مظاہرہ کر لیں اور اس سیکشن کا استعمال کر لیں تو ہمارے بہت لوڈ جو ہے 50% کا وہ کم ہو جائے گا. بالکل صحیح ہے. اور اگر پھر بھی اگر کوئی خواہ وہ FIR کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے سر ہمارے پاس 2 سیکشن ہے سر PPC میں, 182 PPC اینڈ 211 PPC. 211 182 211 جی سر, 211 ٹھیک ہے. PPC پاکستان پینل کوڈ. وہ ٹھیک یہ ہے. ہے کہ اس میں اگر کوئی غلط FIR درج کراتا ہے اور گورنمنٹ کے ریسورسز کو ضائع کرتا ہے, تو اس کے خلاف اگر وہ اس چیز کو ثابت نہیں کر سکتا تو وہ پھر اس کے خلاف وہی ان 2 دفعات کے تحت اس کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے. اگر لوگوں کو یہ خوف ہو کہ بھائی ہم نے اگر غلط اندراج کرایا تو وہ ترجیح نہیں کرائیں گے, تو جو غلط FIR درج نہیں کرے گا اس خوف سے کہ میرے خلاف ہی پھر کارروائی ہوگی ان 2 دفعات کے تحت, 182 211, بالکل ٹھیک ہے. تو یہ بھی برڈن بہت کم ہو جائے گا. تو یہ سر فیصلہ جو آفیسر انچارج ہے تھانے کا, یا جو بھی شخص ہے جو سر بہت کافی فرق پڑے. تھوڑا سا 1-2 منٹ میں سر وہ ایک کہانی سناتا ہوں سر. وہ میں مستقل میں تھا, ایک بندہ آیا تھا, اس نے اپلیکیشن دی کہ بھائی فلاں 2 بندے نے میرے گائے چوری کیے اور 2 گواہ پیش کیے, اور مجھے بتا بھی رہا, بولتے ہیں کہ یہ 2 گواہ ہے, اپلیکیشن ہے, آپ FIR کر لو. پھر میں جانوں, میرا ایمان جانے, میں نے کہا کہ بھائی یہ FIR میں مجھے کچھ کنفیوژن لگ رہا ہے, جو درخواست آپ دے رہے ہیں یہ تھوڑا سا مجھے جھوٹا لگتا ہے. تو اس نے کہا کہ نہیں بھائی کیوں جھوٹا ہے, آپ FIR کر لو, پھر میں جانوں, میرا ایمان جانے, میرے گواہوں کا ایمان جانے, آپ صرف FIR کر لو. میں نے کہا میں اس طرح نہیں کرتا. میں نے جب انکوائری کیا یہی جو سب سیکشن 2 کے تحت, تو وہ جو اس نے درخواست دی وہ جھوٹا, گائے چوری کا اس نے بتایا تھا. میں نے کہا کہ گائے وہ کس چیز میں لے گئے, اگر پیدل لے گئے تو پھر آپ نے اس کو تو ہم پیچھا کر لیں گے, ڈھونڈ لیں گے, اور اگر ٹرک میں لے گئے تو ٹرک آپ نے FIR میں ذکر نہیں کیا درخواست میں. اور پھر جب جس جگہ سے اس نے کہا تھا کہ یہاں سے میں نے وہ گائے منگائے تھے اور مجھے عدالت میں پیسوں کی ضرورت تھی, میں نے اس وجہ سے گاؤں سے گائے منگائے, وہ 2 بندے بیچ کے کہ آپ گائے لے آؤ بازار, میں بیچ دیتا ہوں پیسوں سے, پھر میں اپنا مقدمہ لڑتا ہوں. تو پھر میں نے کہا کہ بھائی جس گھر سے اس نے لایا تھا میں وہاں تک پہنچ گیا تھا, وہاں پہ ایک چھوٹے بچے سے میں نے پوچھا کہ آپ کا والد جو ہے وہ کدھر ہے, گائے جو ہے کس کو وہ دے کے گئے. اس نے کہا کہ والد تو صبح ویگن میں چلا گیا. تو اس نے ویگن کا کہا تھا. میں نے کہا جھوٹ نہیں بولو, ویگن میں کدھر, وہ تو گائے لے کے آیا تھا بازار, اور اس کے ساتھ بڑا حادثہ ہوا ہے, کسی نے اسے گائے چوری. دیکھیے بہت بہت اچھی بات ہے. تو اس کے چھوٹے بچے نے کہا کہ نہیں بھائی. آپ کی آواز اب تھوڑی زیادہ کٹنا شروع ہو گئی, پہلے تو میں بات کا کانٹیکٹ سمجھ میں آ رہا تھا مجھے. عثمان غنی صاحب سر میرے پاس سے میں نے کہا کیا فیصلے کریں گے تو ہمارے ڈیسیجن اچھے ہوں گے. نہیں, یہ بالکل مجھے اس کا کرک سمجھ میں آ گیا جو آپ نے واقعہ بتایا. اینڈ اگین یہی بات ہے, دیکھیں پولیس کوئی منشی نہیں ہے, پولیس کوئی ایسا رجسٹر لے کے نہیں بیٹھی ہوئی کہ بس کوئی بھی شخص آئے گا کسی کے خلاف کوئی بھی FIR کٹوا دے. پولیس ایک گیٹ وے کی طرح کام کرنی چاہیے اس کو, اور کوئی بھی لا انفورسمنٹ ایجنسی ہے جو کہ فلٹر کرے
اچھے کو برے سے، فلٹر کرے کہ کیا گاربیج ہے کیا صحیح ہے، فلٹر کرے کہ اس کی اپنی گٹ فیلنگ کیا کہہ رہی ہے. دیکھیں میں نے آپ کو، میں بہت سے میں نے اسٹوریز کی اس کے اندر، جب میں جرنلزم میں تھا تو اس میں پولیس سے میرا اچھا خاصا واسطہ پڑا، اے این ایف سے میرا واسطہ پڑا، آرمی سے، کیونکہ اسٹوریز وغیرہ میں نے بہت زیادہ جو ہے وہ کی تھی، خاص طور پہ جب یہ ٹیررزم جو ہے وہ عروج پہ تھا، مین اسٹریم ٹیررزم. اور اس کے اندر جو میں نے ایک چیز پائی تھی، کنسیڈرنگ کہ جو ہماری پولیس کے جو لوگ ہیں ان کی میں نے سینسیٹیوٹی بہت اچھی پائی. روڈ پہ کھڑے ہوئے ہیں، روڈ پہ ایک شخص آیا اور دیکھا اس نے، پولیس نے، اور اس نے کہا آپ جائیں، جسٹ بائی دیکھنے سے ہی، اینڈ اور کسی کو روکا اور اس کی چیکنگ کر رہے ہیں. اچھا میں نے ایک شرارت کے طور پہ میں نے کہا کہ اچھا یہ یہاں پہ جو ناکہ لگا ہوا ہے، جس کو یہ کہہ رہے جائیں، جس کو چھوڑ رہے ہیں ان کو آپ ذرا پکڑیں، ان کو ذرا چیکنگ کریں. کوئی ہم ایک 20 گاڑیوں کا سیمپل لیتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ مطلب ان کی سینسٹیوٹی کیسے ہوتی ہے، فار سیک آف لائک سائیکولوجیکل ایکسرسائز. آپ یقین کریں کہ وہ جن گاڑیوں کو چھوڑ رہے تھے ان میں سے کسی ایک گاڑی میں سے بھی کوئی بھی وہ چیز نہیں نکلی، یعنی کہ انہوں نے صحیح ریڈنگ کر کے چھوڑا. ٹھیک ہے. اور میں بالکل امیز ہو گیا یہ دیکھ کے کہ یہ وہ ایکسپیرینس ہے جو کہ کسی بھی علاقے میں، اچھا یہ کس شخص کو آتا ہے جو اس علاقے میں رہا ہو، جس کو اس علاقے کی ڈائنامکس پتا ہو، جو کہ وہاں پہ اپس اینڈ ڈاؤنس جانتا ہو، اور اس کو پھر یہ چیز پتا ہو، اور کسی کو بھی نہیں پتا چل سکتی یہ چیز. ٹھیک ہے. سو آپ لوگ کی سینسٹیوٹی بہت، اور آپ لوگ پھر گٹ فیلنگ اوور دا پیریڈ آف ٹائم بہت اچھی ہو جاتی ہے. تو آپ ان چیزوں کو یوز کرتے ہوئے جب آپ ڈیسیجن میکنگ پہ جاتے ہیں، ایک چیز کا بہرحال جو مجھے دکھ ہوتا ہے وہ یہ کہ آپ لوگ کے پاس بہت کم ریسورسز ہوتی ہیں، بہت کم چیزیں ہوتی ہیں جس کے اوپر آپ جو ہے وہ اپنی ڈیوٹی پرفارم کر پاتے ہیں. میں مطلب یہ بات بہت اتنی حقیقت سے جانتا ہوں جتنی حقیقت سے آپ جانتے ہیں، کیونکہ جب جرنلزم میں تھا تو میں کام ہی اوبیسلی یہی تھا کہ کوئی جو حقیقی چیز ہے اس کو سامنے لے کے آؤں. سو آپ لوگوں نے یہ دیکھا کہ جو ڈیسیجن میکنگ ہے اس کی یہ ایک ترازو کی طرح ہوتا ہے، اور آپ نے بڑا بیلنس ڈیسیجن لینا ہوتا ہے. اور سم ٹائمز ہر وقت آپ کے پاس یہ وہ نہیں ہوتا کہ آپ ایک اچھا ڈیسیجن لیں گے، ہر وقت یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس بہت زیادہ ٹائم ہوگا ڈیسیجن لینے کے لیے. میں ایک چھوٹا سا واقعہ اپنا بتاؤں آپ کو کہ ہم کندوز میں تھے، میں اسٹوری کر رہا تھا، اینڈ وہاں پہ ہمارا ایک اور ساتھی تھا جرنلسٹ جس کو گولی لگی، اینڈ اس کو گولی تھائی پہ لگی تھی، تو وہ پھر چل نہیں سکتا تھا. ران پہ گولی لگی اس کو، لیکن ایگزٹ بون کے ساتھ. اب وہ وہیں پہ لیٹ گیا. اینڈ اچھا جو وہ تھی فورسز تھی تو وہ آپس میں کلائڈ کر رہی تھی، آپس میں وہ کراس فائرنگ کر رہی تھی. تو یہ بالکل ایک ایسی جگہ تھی جہاں پہ نیچے لائک ہلکا سا کیف ٹائپ کی بنی ہوئی تھی، لائک سمجھے کہ وہ اگر اس جگہ پہ روڈ پہ ہے تو نیچے 5-6 فٹ نیچے جو ہے نا، جیسے ریم ٹائپ کی ہوتی ہے، جیسے ہم نے کھیتوں میں دیکھا ہوگا، ایک کھیت نیچے ہوتے ہیں، سڑک اوپر ہوتی ہے، اس طرح کی جگہ تھی وہ. سو اچھا اب میں جو ہے وہ کور لیا ہوا تھا چٹان کے اس طرف. اب یہ میں آپ کو سیکنڈز کی بات بتا رہا ہوں، میں لٹرلی آپ کو سیکنڈز کی بات بتا رہا ہوں. میرے ذہن میں ڈیسیجن آیا کہ لائک ایک سوال آیا، اب وہ میرے ساتھ آیا تھا، اس جگہ پہ میرے ساتھ تھا، اینڈ دین میرے سوال آیا کہ میں اس کو جاؤں بچانے یا نہ جاؤں، بیکاز آس پاس مجھے لائک کریزی 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 فائرنگ ہو رہی تھی. سمجھ میں آ رہا تھا کہ اگر میں جاؤں تو 60-70% چانسز ہیں کہ میں ہٹ ہوں گا، کہیں نہ کہیں ہٹ ہوں گا. اور کچھ سیکنڈز کے بعد تھوڑا ہمت کر کے، تھوڑی سی وہ چیز کر کے جو وہ کیا، ہمارے پاس ایک بلینکٹ ہوتا تھا، بلینکٹ ٹائپ کا ہوتا تھا، جسے چادر کہہ لیں آپ اس ٹائپ کی، لیکن وہ اس کی بنی ہوئی ہوتی تھی، اٹس وائٹ پالیمر. تو ایک ایلوژن کریٹ کرتا تھا، جیسے لائک وہ کسی بھی چیز جو بھی بلینکٹ کے پیچھے کوئی چیز ہے تو اس کو ٹرانسلوسنٹ کر دیتا تھا.
سو وہ خیر وہ کیا اپنے اوپر اینڈ کرولنگ کرتے ہوئے وہاں پہ میں گیا اینڈ وہ پھر بلینکٹ پیچھے رہ گیا تو اس شخص کے اس طرف بیلٹ باندھ کے اور اپنے وہ کر کے کرولنگ کرتے ہوئے ہی میں اب یہاں پہ ڈیسیجن میرا کیا تھا کہ ٹھیک ہے مجھے جانا ہے لیکن مجھے کھڑے ہو کے نہیں جانا, مجھے جھکتے ہوئے نہیں جانا, مجھے لیٹتے ہوئے جانا ہے. دیٹ واز دا سیفسٹ ڈیسیجن. ٹھیک ہے اچھا, اور اگر یہ نہ لوں میں تو سامنے ایک شخص مر سکتا ہے. سو وہ نہ مرے میں ہٹ نہ ہوں, ان کے بیچ کا ڈیسیجن کیا تھا, وہ یہ تھا کہ میں کرول کرتے ہوئے بلینکٹ اپنے آپ پہ لیتے ہوئے میں جاؤں اور اس کو اور وہاں پہ اس کو اٹھا کے واپس نہیں لے کے آؤں. وہیں سے ہی میں نے اپنے اور اس کو دونوں کو دھکا دے دیا. ہم 4-5 فٹ نیچے گر گئے, اس پہ یہ میرے شولڈر پہ لگی تھی, اس کو لگی تھی, لیکن وہ مرنے سے بہتر ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ایک چیز ہوتی ہے, ایک ڈیسیجن ہوتا ہے جو آپ کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے, جو اسٹینسل ہے. ٹھیک ہے, تو آئی ہوپ کہ کوئی کنفیوژن آپ کو نہیں رہی ہوگی. ناؤ ویلیوز. Human beings are social animals and our tendency is to coexist and live with other in harmonious way. Stability in our social relation is built around certain shared principles, belief systems, and way of life. They are known as values and are important for our growth of value evolution. They ground us, challenge us as an individual, as a collective. By adopting the right values, we can create the kind of life that is most true to ourselves. اچھا, اس پورے اس کا لب لباب کیا ہے؟ آپ کی ویلیوز ہونی چاہیے, آپ کے اخلاقیات ہونی چاہیے, آپ کے پرنسپلز ہونے چاہیے جس کے اوپر آپ کھڑے ہوئے ہوں. ٹھیک ہے, اور وہ ویلیوز آپ نے ڈیسائیڈ کرنی ہے. ہر شخص کی ویلیوز الگ ہو سکتی ہیں, لیکن یاد رکھیں ویلیوز ہمیشہ انبریکیبل ہوتی ہیں. کم ویلیوز ہوں زیادہ ہوں, آپ کی اپنی بنائی ہوئی ہوں, لیکن ویلیوز کبھی ٹوٹتی نہیں, نو میٹر واٹ. ٹھیک ہے, آپ نے کسی بے گناہ انسان کو تکلیف نہیں پہنچانی ہے, یا اگر آپ کی ویلیو ہے, اگر ہے, تو اب کوئی بھی چیز ہو جائے اس پہ آپ نے کمپرومائز نہیں کرنا. ٹھیک ہے, تو ویلیوز ہمیشہ آپ کے اندر جو ہے نا وہ بلڈ اپ ہوتی ہیں. Moral values are the behavioral practices, goals, and habits which are validated by the society we are part of. This set of values typically becomes embedded in our behavior through a long process of observation, education, conditioning, social guidelines. Usually these are the universal in nature and may not vary in different parts of the world. Okay? For instance, no matter which community and religion or you belong to, moral values such as truthfulness, loyalty, courage, faith, honesty will be equally respected. اچھا, اب کیا ہے مورل ویلیوز, کیا ہے مورل ویلیوز میں وہ کافی ساری چیزیں آ جاتی ہیں جو کہ چاہے آپ یہاں پہ ہو, چاہے جنگل میں ہو, چاہے امریکہ میں ہو, چاہے یورپ میں ہو, وہ کائنڈ آف سیم ہوتی ہیں. لائک کسی بے گناہ شخص کو مار دینا کسی بھی مورل ویلیو کے, کہیں پہ بھی مورل ویلیو کے طور پر وہ غلطی ہو جائے گا. سچائی کو لوگ پسند کرتے ہیں, لائلٹی کو لوگ پسند کرتے ہیں, کریج یعنی کہ بہادری کو لوگ پسند کرتے ہیں. بہادری کے جو اسٹینڈرڈز ہیں وہ مورلیس ہر جگہ پہ یہی ہے. فیتھ ہونا, آپ کا ایمان ہونا اس کے اوپر کہ اچھا یہ ایسے ہونا ہے ویسے ہونا ہے, یہ مختلف جگہوں پہ ہوتا ہے. آنیسٹی اگین, تو یہ ڈفرنٹ پارٹ آف دا ورلڈ میں یہ پیرل رہتے ہیں, یہ سیم رہتے ہیں, اس کی یہ چینج نہیں ہوتے. ٹھیک ہے نا. ہاں, ادر ویلیوز چینج ہو سکتی ہیں, لیکن یہ جو آپ کی جو بالکل بنیادی چیزیں یہ آپ کی سیم رہتی ہیں. Moral values and decision making. Our lives flows is directed by the decision we make on daily basis. However, these decisions are governed by our values. Since the value differ from one person to another, people make different decisions and have different life outcomes. The purpose of decision is to meet our personal organizational need. The decision we make are directly influenced by the values and beliefs we hold dear. When a person takes an individual decision, they reflect on the things that means something to them. اچھا, اب ڈیسیجن میکنگ آپ نے پہلے دیکھا تھا, مورل ویلیوز آپ کے سامنے آ گئی. اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ دونوں کو ساتھ بھی رکھنا ہے. ڈیسیجن میکنگ کی جو الگ آپ نے پیمانے تھے وہ ہم نے دیکھ لیے, سیکھ لیے, ہم نے جان لیا, اس کی وہ ایگزامپلس لے لی. اب ہم نے مورل ویلیوز لیے. اب مورل ویلیوز اور ڈیسیجن میکنگ کے جال کو, یعنی کہ ڈیسیجن میکنگ کے جال سے ایک چیز نکل گئی, نیچے آ گئی مورل ویلیوز کی چھنی لگی ہوئی ہے. اس میں سے ہم چیز گزار دیں گے. جب ان دونوں میں سے چیز گزار دیں گے تو اس میں آپ کے پاس نسبتاً اچھی ڈیسیجن میکنگ آئے گی, جو کہ آپ کے اس کے اوپر جائے گی, ڈیسیجن میکنگ کے اوپر جائے گی.
سو یہ آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ جو آپ کا جو ڈیسیجن میکنگ ہو وہ مورل ویلیوز اور ڈیسیجن میکنگ دونوں کے اندر، دونوں کے ساتھ ساتھ آپ کی ون آن اندر آپ کی وہ چل رہی ہو، ہینڈ ان ہینڈ چل رہی ہو، ٹھیک ہے. اور ڈیسیجن، یہ مورل ویلیوز جو ہیں یہ اوبیسلی لائف آؤٹ کم اور اس کے اوپر وہ کرتی ہیں، ڈپینڈ کرتی ہیں کہ اگر آپ نے کوئی ڈیسیجن لیا ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے تو اس کا انفلوئنس آئے گا آپ کی ویلیوز پہ، آپ کی بلیفس پہ، یا مزید ری انفورس ہوں گی یا ٹوٹیں گی بیکاز اگر آپ نے غلط ڈیسیجن لیا، کمپرومائز کیا اپنا. ٹھیک ہے. اوکے مسٹر سلمان، آئی گیس ہم شروع کرتے ہیں اینڈ دین جو ہمارے رائٹ آفیسرز ہیں وہ بتا جوائن کریں گے. رائٹ. اچھا جی، سو فار دا سیک آف ڈسکشن، اب یہ کہ مورل ویلیوز کے اوپر آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے لا انفورسمنٹ کیریئر کے اندر کوئی ایک یا دو سیمپلس مجھے مل جائیں کہ آپ نے جو ڈیسیجن لیا ہو جس کے اوپر آپ کو یہ لگتا ہے کہ وہ ڈیسیجن آپ نے مورل ویلیوز کے اوپر مطلب لائک مورل ویلیوز کو سامنے رکھتے ہوئے اگر آپ نے لیا ہو. لائک فار انسٹنس پلے بک اگر آپ کو ایک چیز کہتی ہے لیکن آپ نے اس سے تھوڑا سا ڈیویٹ ہو کے آپ نے مورل ویلیوز کے اوپر ڈیسیجن لیا ہو تو وہ کیا ہوگا؟ کوئی اگر مجھے سیمپلس مل جائیں. صلاح الدین صاحب، غلام شاہ صاحب، کوئی آپ لوگوں نے اپنے کریئر میں کوئی ایسا ڈیسیجن وغیرہ لیا ہے جس کے اندر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ڈیسیجن آپ نے مورل ویلیوز کے اوپر لیتے ہوئے یا اس کو سامنے مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے وہ ڈیسیجن لیا ہو؟ Yeah, so Sana said that, I think not using force at the first place during crisis is also based on the moral values, considering human rights. That's perfectly right, and I agree to that extent. کہ آپ فورس یوز کر سکتے ہیں اپنی، آپ طاقت یوز کر سکتے ہیں اپنی، لیکن آپ اس کو یوز نہیں کرنا چاہ رہے. ٹھیک ہے. یاد رکھیں، پاور جو ہوتی ہے وہ اس کا پرپس ایگزیبیشن ہونا چاہیے. وہ اگر آپ ایگزیبٹ کرتے رہیں اور اس کو آپ یوز میں نہ لائیں تو وہ پاور بڑھتی ہے، اور پاور اگر آپ یوز کریں گے تو وہ پاور آپ کی کم ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ٹیک ایگزامپل آف فار انسٹنس رشین یوکرین وار. رشیا اپیرنٹلی ایک جاگنٹک ملک ہے، ایک بہت بڑا ملک ہے، بہت طاقتور ملک ہے، اینڈ سو فورتھ. یوکرین اس کے مقابلے میں بہت چھوٹا سا ملک ہے. لیکن جو وار چل رہی ہے اور جو اپریٹس آپ کے سامنے ہے، ٹھیک ہے، نو ون وڈ ہیو امیجن دیٹ کہ رشیا ایک اچھی خاصی اسٹرینتھ کے ساتھ اس کے اوپر اٹیک کیا ہوا ہے، بٹ یوکرین جو ہے اس کو ڈیفینڈ کر رہا ہے. بٹ اس چیز سے رشیا جو ہے وہ اپیرنٹلی آن باکس لائک طاقتور نہیں ہو رہا، ویک پڑ رہا ہے، ڈیمیجز ہو رہے ہیں، اس کو اچھے خاصے ڈیمیجز ہو رہے ہیں. یو آن دا ادر ہینڈ، فار انسٹنس اگر آپ کوئی ڈیسیجن لیتے ہیں اس ٹائپ کا کہ اگین جیسے میں نے آپ کو کہا کہ آپ نے کسی شخص کو لے لیا پل ان رائڈنگ میں، آپ اس کو ایف آئی آر کر سکتے ہیں، آپ اس کو جیل بھیج سکتے ہیں، اٹس ان یور پاور. لیکن مورلی 17-18 سال کے لڑکے ہیں، 19 سال کا لڑکا ہے، ایک یونیورسٹی جانے والا بچہ ہے، آپ نے مورلی یہ سوچا کہ نہیں مجھے اس کا کریئر نہیں تباہ کرنا چاہیے، مجھے اس کو پریشانی میں ڈالنا چاہیے، ان کے والدین کو پریشانی میں ڈالنا چاہیے. آپ آپ نے اس کو لاک اپ کر دیا، آپ نے اس کو ڈرایا دھمکایا، آپ نے اس کے بڑوں کو بلا لیا کہ دیکھیں یہ کام کیا تھا، اس کے یہ کانسیکوینسز ہو سکتے تھے، لیکن آپ نے مورلی صحیح جگہ پہ اپنے آپ کو لاتے ہوئے آپ نے یہ ڈیسیجن لیا اگر تو یہ ایک بہت میں سمجھتا ہوں کہ اچھا اقدام ہوگا آپ کا مورل ویلیوز پہ بیس کرتا ہوا. ٹھیک ہے. سو ان چیزوں کو اگر آپ جی غلام شاہ صاحب. غلام السلام شاہ علیکم صاحب، سر. وعلیکم السلام. جب آپ نے اگزامپل دے دیا سر تو میرے ذہن میں وہ لیمن والا بات آ گئی سر. اچھا وہ لیمن کا آپ نے جو پہلے وہ جی سنایا جی تھا جی سر کہ جی اگر میں کو سبز ہے، اگر میں اس کو کاٹ یہ بہت کٹا ہے تو آپ کے منہ میں پانی آ گیا. بالکل ایسے ہی ہے. میرے منہ میں پانی آ گیا ابھی سر. اچھا گڈ گڈ گڈ. نینسی کا ابھی تقریباً 3 مہینے پہلے میں نے کیا تھا سر. اچھا. اس میں ایک بہن تھی، ایک بھائی تھا. اوکے وہ لے کر آ رہے تھے کراچی. اوکے تو میرے خاص نے جیسے اطلاع دی تو میں موقع پر پہنچ گیا ٹرمینل کی ایک کڑا تھا، 7 بہن بھی تھی اس کے ساتھ ہی، تو دونوں کو میں نے پکڑ لیا. میں نے پکڑ لیا، وہ مال منقولہ جو بھی تھا نینسی کا
5 किलो चर्च उससे बरामद हुआ। ओ अपने जो साथी थे उसको मैंने बोला ये तो है लड़के का काम, उसको वर्गला के भाई साथ ले जाते, पैसे दे देते, उसको लालच दिया था। मैं उसको बोला कि भाई सब मुंह पर हाथ रखो, ये अच्छा डिसीजन है कि हम लोग इस बच्ची को छोड़ दे और इस लड़के को और सर ये सीक्रेट होना चाहिए, अभी तक उसमें पेशी भी नहीं हुआ है सर। अच्छा क्या सर अभी तक उसमें पेशी उस बच्चे का वो उम्र देख रहे हैं कि उसका सर्टिफिकेट नहीं आया कि उसका उम्र छोटा है या बड़ा है, ठीक है 18 साल के नीचे है सर। सही तो मैंने उसको बोला कि भाई ये डिसीजन ले लेते, इस बच्ची को छोड़ देते, लड़के पर केस कर लेते। तो उस टाइम सबको मैंने बोला भाई रिक्वेस्ट बोल देता हूँ कि भाई इस बच्ची का थोड़ा वो बच जाए इज्जत। तो उस ठीक बच्ची को मैंने छोड़ दिया, उस लड़के पर मैंने केस कर दिया नैन्सी का सर। ओके 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 देखिए अब ये बड़ी बिल्कुल सही है, ये एक बहुत रेलेवेंट एग्जांपल है अगेन। अब ये जो डिसीजन आपने किया ये ऑब्वियसली उन 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 मोरल वैल्यूज को सामने रखते हुए किया कि निस्बतन क्या बेहतर है, निस्बतन क्या चीज़ जो है वो आपको जस्ट लग रही है, आपको इंसाफ में नहीं लग रही है, आपको लग रहा है कि ये डिसीजन मेरा निस्बतन बेहतर साबित होगा, ठीक है। और याद रखें कभी भी जब आप अपनी प्ले बुक से होते हुए जब आप जा रहे हैं, आप उसके अंदर डिसीजन ले रहे हैं सेंस ऑफ फॉर्थ, तो कभी भी इस चीज़ को मत इग्नोर किया करें कि आपने इन तमाम पैमानों को सामने रखते हुए कोई डिसीजन लिया, चाहे उसके कोई भी कॉन्सिक्वेंसेज हों, ठीक है। ऑलवेज फील दैट उस टाइम पे गिवन द इंफॉर्मेशन जो आपके पास मौजूद थी, इंफॉर्मेशन उसके मुताबिक आपने एक सही डिसीजन लिया, मोरल वैल्यूज के मुताबिक आपने डिसीजन लिया, ठीक है। और मोरल वैल्यूज का ना होना किसी शख्स में, चाहे वो किसी भी जगह पे बैठा हो, किसी भी दायरे में बैठा हो, ठीक है, आई थिंक कि ये बहुत बड़ा वॉइड है, बहुत बड़ा वैक्यूम है, जो कि माशरे में बहुत सीरियस जो है वो कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो ला सकता है। With that said, मार्क ट्वेन की एक कोट है, मार्क ट्वेन वेरी फेमस पर्सनालिटी, और वो कहता है कि ऑलवेज डू व्हाट इज राइट, इट विल ग्राफ्टली हाफ ऑफ अ मैनकाइंड एंड एस्टॉन्ड द अदर्स, ठीक है ना, ठीक है, इट विल ग्रेटिफाई हाफ ऑफ द मैनकाइंड एंड एस्टॉन्ड द अदर्स। कोई भी डिसीजन आपने लिया है, आपको मालूम है, आपके पैमाने, आपके जो स्टैंसिल हैं, जो हमने मोरल वैल्यूज़ के डिस्कस किए, जो हमने डिसीजन मेकिंग की यूज़ किए, उसके मुताबिक उन फिल्टर्स में से होते हुए जो डिसीजन आ रहा है और आपको लग रहा है कि सही है, टेक द डिसीजन, ठीक है। उसके बावजूद वो आधे लोग जो हैं वो उसके ऊपर बहुत ज़बरदस्त खुश होंगे, कुछ लोग हैरान हो जाएंगे, कुछ लोग शायद उसको आपको एनवी भी करें, ठीक है। कोई डिसीजन सबके लिए सही नहीं हो सकता, आई मीन सब उसके ऊपर एक जैसा रिएक्ट नहीं कर सकते, एक जैसा सब नहीं कह सकते कि अच्छा बहुत ज़बरदस्त डिसीजन है। किसी शख्स ने अगर कोई कत्ल किया है, मिसाल है, और जज उसको सज़ा देता है कि इसको हम जो है वो उम्र कैद की सज़ा देते हैं फॉर सम रीज़न। अब डिसीजन सही है, पैमाने सही हैं उसके, वो सही ग्राउंड्स पे दिया गया, ठीक है, लेकिन जो मुल्जिम है, उसकी उसकी पूरी फैमिली, उसके अजीज़ों कार, वो उस डिसीजन से खुश नहीं होंगे, वो समझेंगे डिसीजन सही नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो कोई डिसीजन 100% लोगों को जस्टिफाई नहीं कर सकता, 100% लोगों को खुश नहीं रख सकता, ठीक हो गया। सो विद दैट आज का हमारा सेशन जो है वो ओवर होता है, एंड अब मैं फोरम जो है वो आप लोगों के लिए ओपन करता हूं, आप सब लोगों के लिए, जिसका कोई सवाल है, जैसे मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, कोई आपका क्वेश्चन है जो आपकी लाइफ से रिलेटेड है, आपकी वर्क प्लेस से रिलेटेड है, साइकोलॉजिकली आपको डिस्टर्ब कर रहा है, आप अपना सवाल चैट पे लिख सकते हैं, आप अपना सवाल वर्बली जो है ना वो दे सकते हैं, पूछ सकते हैं। कोई चीज़ समझ में ना आई हो थ्रू आउट द कोर्स, कोई चीज़ समझ में ना आई हो, कोई क्वेश्चंस अगर आपने लिखे हुए हो, कोई भी नॉर्मली हो, साइकोलॉजिकली कोई चीज़ आपको परेशान कर रही हो, एनीथिंग एट ऑल, कोई सवाल नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। मुझे इस सेशन में लगा कि लोग थोड़े से ना, मतलब लाइक चंद लोग तो बहुत अच्छा पार्टिसिपेट कर रहे थे, लेकिन बाकी लोगों की तरफ से मैंने देखा कि आप लोग फॉर सम रीज़न शाय हैं, थोड़ा
I don't know कोई hesitation है या something like that to participate. I don't see why is that. लेकिन ये है कि ये मैंने नोट किया है बहरहाल. You know, if you have anything, okay. अगर आपको अभी कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही हो, लेटर ऑन आप एक कोई क्वेश्चन जो है ना वो व्हाट्सएप पे एक क्वेश्चन कोई कंपाइल कर लें, एंड देन यू नो आई ट्राई टू गिव आंसर वन बाय वन. मैं उसकी ऑडियो जो है वो आपको भेज दूंगा इफ यू हैव एनी क्वेश्चन. With that said, thank you so much everyone. बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का मुझे बर्दाश्त करने के लिए और ये सेशन जो है वो अटेंड करने के लिए. एक अच्छी खबर ये है कि एक हमारा सेशन पूरा हुआ, हमने एक्सपीरियंसेस एक्सचेंज किए और हमने जो है वो मुख्तलिफ सिनेरियोज देखे, मुख्तलिफ चीज़ें देखी. इसके बाद ऐसा नहीं है कि आपके अंदर 100% चीज़ 100% इंफॉर्मेशन आपके अंदर ट्रांसफॉर्म हो गई होगी. अगर आपके अंदर 20% ट्रांसफॉर्म हुई है, आप एक काम करेंगे, आपने यही पूरा सेशन अपने एक फैमिली मेंबर को और एक अपने कॉलीग को जो कि आपके ऑफिस में या आपका कॉलीग है, यू नो कोई लॉ इन्फोर्समेंट से ताल्लुक़ रखने वाला शख्स है, आप कोशिश करेंगे उसको इसी तरीके से ही वो आगे कन्वे करेंगे. जब वो भी उसको कन्वे कर रहे होंगे अपनी फैमिली मेंबर को और उसको, तो आपको एक ये बड़ा अच्छा इसका फीडबैक मिलेगा कि आपको फिर मजीद समझ आएगा. याद रखें, कोई चीज़ पढ़ के इतना समझ में नहीं आता जितना पढ़ा के आता है. ठीक है, आप जब पढ़ा रहे होंगे तो आपके जहन मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव, आपकी जो विंडोज़ हैं वो काम कर रही होंगी. और इन चीज़ों को जो मैंने आपको बताया था कि नोट्स लें, आई होप आपने लिए होंगे. जब आप देखेंगे, महीने में 1 से 2 मरतबा आप देख लें, 1 से 2 मरतबा उसको गो थ्रू कर लें. इसका इफेक्ट आहिस्ता आहिस्ता आएगा आपकी लाइफ में. ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस शर्त है. प्रैक्टिस के बगैर ये नहीं होगा. ठीक है, एक इस्तेलाह यूज़ की जाती है मार्केटिंग के अंदर, वो होती है कि फेक इट टिल यू मेक इट. आप फेक करें जब तक आप उसको आदत बना ना ले. मैंने आपको एक बताई थी बात की, 41 डेज तक आप कोई एक काम करें विद द सेम पैटर्न विद द सेम टाइम, वो आपकी हैबिट बन जाएगी. तो ये है कि इस चीज़ को आपने प्रैक्टिस में रखना है, इस चीज़ को आपने अपने डेली बेस की उसमें लेके आना है. और यकीन करें आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा फ़र्क आएगा, आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा बदलने में ये चीज़ जो है ना वो काम करेगी. तो ये एक अच्छी बात है. जो सॉर्ट ऑफ बुरी न्यूज़ है, जो एक सॉर्ट ऑफ सैड न्यूज़ है, वो ये कि आप लोगों के साथ इतना अरसा जब एक सेशन चलता है, आप लोग के एक्सपीरियंसेस शेयर होते हैं और एक काइंड ऑफ एक कनेक्शन बन जाता है, यू नो, तो वो जब एक इख्तिताम को आता है तो वो ज़ाहिर सी बात आपको थोड़ा सा डाउन करता है. सो बट ये कि हर वो शख्स जिसने पार्टिसिपेट किया एंड ऑल दैट, यू नो, थ्रू आउट माई लाइफ, आपकी एग्जाम्पल्स वगैरह शायद मैं कहीं और कोट कर रहा हूँ, तो ये कि और आप तो ये कि ये एक एम्पैथेटिक रिलेशनशिप बन जाता है. एंड व्हेनेवर इट कम्स टू एंड दैट मेक्स मी अ बिट सैड. बट जो चीज़ अगेन इसका जो क्रक्स है वो ये है कि अगर आपकी ज़िंदगी में 10%, 5%, 2%, इवन 1% बेहतरी आ सकती है इस पूरे सेशन से, सो मैं समझूंगा कि मैंने जो है ना थोड़ा सा मेरा कंट्रीब्यूशन रहा है इस लाइफ में. हमारी पूरी टीम का कंट्रीब्यूशन जो है वो रहा है आपकी इस 1% बेहतर होने में आपकी पर्सनालिटी के अंदर. सो विद दैट सेड, यू नो, अब आगे अपने असाइनमेंट्स वगैरह पूरे वो करें. अगेन कोई क्वेश्चन है, यू कैन राइट इट. फुरकान साहब को आप वो कर सकते हैं, आई ट्राई टू आंसर इट ऑन ऑडियो इंशाल्लाह ताला. और आप लोग के साथ रह के, आप लोग के साथ डिस्कस करके, आप लोग के साथ जो है एक्सपीरियंस शेयर करके मुझे बहुत 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 इन्जॉयमेंट हुई. आखिर में मैं ये कहना चाहूँगा कि यू नो जो काम कर रहे हैं आप लोगों ने उसको मज़ीद आगे बढ़ाना है. आप लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ है, बहुत ज़्यादा आप लोग के ऊपर जो है वो प्रेशर होता है. बहुत कम रिसोर्सेज में आप काम कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा टफ काम है आपका, लेकिन आपने इस चीज़ के लिए साइन अप किया है. ठीक है, सो हैट्स ऑफ टू यू गाइस. खराज तहसीन पेश करता हूँ आपकी इस खिदमत को मैं. और आपने इसको अच्छा करना है मज़ीद. मुश्किल काम है, लेकिन ये कि अगर आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा. ठीक है, सो आई होप कि ये जो है इसी तरीके से आप इसको आगे लेके जा रहे हो. गुलाम शाह साहब का हैंड रेज हुआ है, सो विल टेक द
पहले तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मेरे ख्याल से मैं सबका लाडला हूँ और रिंग में सबसे छोटा हूँ। फुरकान भाई बिल्कुल सही है। जी सर, बेशक बेशक, बजा फरमा रहे हैं आप। इसीलिए मैं पहले नंबर ले लेता हूँ। जी सर आपका लहजा और आपकी बातों के तौर तरीके, जी आपके मिसालें, आपकी बॉडी लैंग्वेज का तरीका मुझे बहुत पसंद आया। मैं जज़ाक खुशकिस्मत हूँ सर कि मैंने आपकी सरबराही में ये ट्रेनिंग इख्तिताम तक पहुँचाया और जो मैंने सीखा इंशाअल्लाह ज़िंदगी भर ये मुझे याद रहेगा। इंशाल्लाह, इंशाअल्लाह। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। ये बहुत सर बड़ी आपके कामयाबी होगी, बहुत बड़ी मैं अपने आप को मैं समझूँगा कि एक अच्छी कोशिश मैंने की और उसका एक कुछ रिज़ल्ट मिला। हमारी पूरी टीम जो है वो ये समझेगी कि हमने एक अच्छी कोशिश की और वो किया। तो जज़ाकल्लाह जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। राइट, सो विद दैट सेड आज का सेशन हम ख़त्म करते हैं। कोई चीज़ समझ आई हो बहुत अच्छी बात है, कोई चीज़ अगर नहीं समझ आई हो यू कैन स्टिल आस्क द क्वेश्चन, आप दोबारा क्वेश्चन कर सकते हैं। अगेन मेरी कोशिश होती है कि मेरे सेशन में कोई भी शख्स बैक बेंचर ना रहा है, ये एक मेरी हमेशा हर दफ़ा ट्राई होती है। और कोई बात अगर थ्रू आउट द सेशन कोई बुरी लगी हो तो उसके लिए मेरी तरफ से माजरत। सो ओवर टू यू फुरकान साहब, आई थिंक वी आर डन फॉर द टुडे सेशन। We are done for the whole course, I guess. Yeah. Yeah, that's true. Thank you so That's very true. much, Mr. सलमान। और Thank आप लोगों you. का भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग जो है हमारे दूसरे कोर्स का हिस्सा बने और आप लोगों ने इस Hmm. कोर्स में भी अपने पिछले कोर्स की तरह एक्टिव रहे। आप लोगों ने अपने ओपिनियंस दिए, आप लोगों ने डिस्कशन की, आप लोगों ने चीज़ें सीखी और हमें भी बहुत सारी चीज़ें सिखाई। ये सेशन जो है ये रिकॉर्डेड सेशन है, आप लोग इन सेशंस को कभी भी सुन सकते हैं। जैसे मिस्टर सलमान के सेशन है, ये मॉड्यूल के नाम से आप लोगों के कोर्सेज में आप लोगों के जो प्रोफाइल्स हैं वहाँ पे सेव होंगे। तो whenever you feel down, whenever you want to feel some motivation or you want to get some motivation, कभी आप मोटिवेट होना चाहें, आप लोग सुनना चाहें कि क्या बात हुई थी, किस तरह से बात हुई थी, तो आप इन रिकॉर्डिंग्स को जाके सुन सकते हैं दोबारा। और उन्हीं रिकॉर्डिंग्स के साथ साथ ये जो स्लाइड्स आप लोगों के साथ यूज हुई हैं, यही स्लाइड्स भी वहाँ पर हैं और उर्दू वाली स्लाइड्स भी अपलोड हो जाएंगी जल्दी। Hmm. Hmm. सो थैंक यू सो वेरी मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम। हम चाहेंगे कि इस कोर्स में और जो पिछले कोर्स में जो ऑफिसर्स हमारे साथ बहुत अच्छे तरीके से जुड़े हुए थे, जो बहुत अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट भी कर रहे थे और एक्टिव थे, उनको हम आगे आने वाली ट्रेनिंग्स में दोबारा से उनको मदऊ करें और हम कोशिश करेंगे कि जब हमारी ट्रेनिंग्स जो हैं वो इन पर्सन ट्रेनिंग्स हों। सो थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। यहाँ पे हम अपने कोर्स का इख्तिताम करते हैं और आप लोगों से जो है बातचीत तो रहेगी थ्रू आउट दिस होल ईयर। और आप लोगों से ये भी है कि आगे कुछ इंटरव्यूज हैं, वो इंटरव्यूज के लिए भी मैं आप लोगों को थोड़ा सा परेशान करने वाला हूँ, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। सो थैंक यू सो वेरी मच, ख्याल रखिए अपना। अल्लाह हाफिज, Allah टेक केयर। Hafiz.